अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी नावल रूड हीरो बेस है, कज़िन मैरिज बेस है, रिवेंज बेस है, हेट टू लव स्टोरी है, फोर्स मैरिज भी है, डॉक्टर हीरोइन है और सिंगर हीरो बेस है। नावल इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद ज़रूर आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सी नावल। वो जरदाद के पहलू में बैठी थी, साकित सपाट चेहरे लिए। एक नज़र उसने जरदाद पे डाली थी। वो पुरसुकून था, उसका चेहरा उसके अंदर का सारा हाल वाज़ेह कर रहा था। उसे वो शख्स जहर लग रहा था, गला कड़वा सा हो गया था। सुपरस्टार जरदाद हारून। पानी चाहिए तुम्हें? जरदाद ने एक नज़र डाली थी। नहीं, बहुत मुख्तसर जवाब देकर उसने खिड़की से बाहर देखा था। कार बड़े आराम से अपने रास्ते पर रवां दवा थी। क्या कभी इस शख्स पे यकीन कर पाऊंगी मैं? शायद कभी नहीं। दाने ने सर कार की सीट से टिका दिया। मैं क्या यकीन करूंगी? वो कौन सा मुझे यकीन दिलाने का ख्वाहिशमंद है? उसने अपने सांवले से हाथ देखे, फिर चोर सी नजर स्ट्रिंग को मजबूती से जकड़े उसके हाथों पर डाली। सफेद हाथ थे उसके। एकदम से दाने ने अपने सांवले से हाथ दुपट्टे के पल्लू के नीचे छोड़ दिए। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है अक्सर। उसने कभी सोचा भी नहीं था तो दानैन सिकंदर इस जरदाद हारून के साथ यूं उसकी शरीक हयात बनकर बैठी होगी। माजी की सारी तुर्क यादें उसके जहन के कवाड़ आहिस्ता आहिस्ता खोल रही थी। उसने ठंडी सांस भरकर जहन को बारहा झटकना चाहा, पर नाकाम ही रही। उसे अभी भी हर लम्हा याद था, हर पल, हर बात। शायद जहन ने ठीक ही कहा था। मोहब्बत की या गलती जो भी था, वो मुझसे अब शादी नहीं करना चाहता था। लाख यकीन भी दिला दूं, पर क्या फायदा? दिल ने गलती की थी। ये शख्स आज उसी की सजा था। उसने आंखें बंद की, जलन सी हुई। शायद बहुत रोने की वजह से आंखों के किनारे जख्मी से थे, लेकिन जहन में सारा माजी घूम गया था। वो पास खड़ा देख रहा था। पहले एक लड़के ने बहुत जोर का धक्का दिया था शाजिर को, फिर 2 लड़के और आए थे और उसे मारना शुरू हो गए। 15 साल का शाजिर बुरी तरह पिट रहा था। 12 साला वो जरदाद था जो अपने भाई को उसी की उम्र के लड़कों से मार खाते देख रहा था। उसकी मुठियां आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी और गर्दन की नसें बाहर को नजर आने लगी। उसके नाक के नथने फूलने लगे। आंखें गुस्से की वजह से बड़ी छोटी हो गई थी। वो एकदम से आगे बढ़ा। पहले तो उस लड़के को एक ही जस्ते में पकड़कर एक तरफ पटक डाला जो उसके भाई को पीछे से पकड़े हुए था। फिर उन दोनों लड़कों को ऐसे फौलादी पंच मारे कि बस दोनों के सर ही तो घूम गए थे। शाजिर अपने मुंह पर हाथ रखकर एक तरफ हो गया और अपने से 3 साल छोटे अपने उस भाई को हैरानी से देखने लगा, जिसके चने घूंसे ऐसे जोरदार निकले कि दोनों लड़के दुम दबाकर वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। लड़ते लड़ते बस जरदाद के बाल थोड़े से बिखरे थे। चलो भाई घर। उसने अपने से बड़े भाई की घबराई सी शक्ल देखी। जब दोनों घर में दाखिल हुए, घर के सहन में एक तरफ सिदरा चच्ची बैठी दानैन के बालों में तेल लगा रही थी। वो सांवली सी पुरकशिश 7 साल की बच्ची थी। शाजिर के मुंह से खून निकल रहा था और जगह जगह नील थे। उसके पीछे जरदाद भरपूर गुस्से में दाखिल हुआ। क्या हुआ तुम दोनों को? समरा अपने दोनों बेटों को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो गई थी। अभी वो शाजिर के बाल पीछे करके उसके माथे पे लगी चोट ही देख रही थी कि घर के अंदर 2 औरतें दाखिली दरवाजे से आती नजर आई। समरा, देख मेरे बच्चे का हाल। इसने नीलो नील हुए अपने बेटे को आगे किया। बुला अपने जरी को। वो कमरे की तरफ जाते हुए जरदाद को देखकर बोली, मैं मुंह नहीं लगता औरतों के। वो बेरखी से कहता हुआ कमरे में चला गया। उस औरत की बिगड़ती शक्ल को देखे बगैर वो अंदर जा चुका था। देखा देखा कैसा मुंह जोर बद तहजीब है तेरा ये लड़का। दोनों औरतें गुस्से से भरी पड़ी थी। जरी वापस मुड़। समरा चीखती रह गई, लेकिन मजाले जो उस लड़के ने मुड़ के देखा हो। अम्मा, इन तीनों ने पहले मेरी पिटाई की थी। शाजिर ने उन लड़कों की तरफ इशारा किया। शाजिर ने अलीर से ये तक सारी दास्तान सुना डाली थी। हाँ, तो फिर आप लोग क्यों आए हैं? बात तो बराबर की हो गई। समरा ने उन औरतों को बड़ी मुश्किल से घर से चलता किया। जरी को बुला जरा। जरदाद, जरदाद बाहर आ। समरा खुद ही उसे आवाजें लगा रही थी। क्या है? टॉवेल कांधे पे डाले और माथे पे बल डाले खड़ा था। जब शाजिर मार खा रहा था तो तुझे क्या जरूरत थी इतनी हाथापाई की? बता मुझे जरा। बस उसको छुड़वाता और भाग आते दोनों भाई। क्यों? बड़े अंदाज से भौचकाए जरदाद और छोड़ आता। ये कैसे हो जाता? वो ऐसा ही था शुरू से। 2 बहनों और एक भाई के बाद वो सबसे छोटा था। सबका बड़ा लाडला तो था पहले, पर बाद में अपनी हरकतों की वजह से सबके दिल से उतरता ही गया। गुस्सा बर्दाश्त ना करता था। छोटी सी बात होती तो पीट देता।
کسی کو بھی، بڑا شاذر بھی اکثر پیٹ ہی رہا ہوتا اسے۔ سمرا اور ہارون اکثر پریشانی رہتے، آئے دن محلے سے کسی نہ کسی کی شکایت کا کیس کھلا ہی رہتا تھا زرداد کے خلاف۔ وہ اس کے چچا کی بیٹی تھی، دانین سکندر، دبتی سی رنگت، اپنی ماں سدرا کی طرح بچپن سے پڑھائی کی شوقین تھی، زرداد سے چڑتی بھی تھی، جب دل چاہتا اس کے بال کھینچ دیتا، خود تو بہت کم پڑھتا تھا، اسے پڑھنے نہ دیتا تھا۔ جب کبھی دانین کو پڑھتا دیکھ کے سمرا اس کو ڈانٹتی، تو غصے میں اس کا کوئی نقصان کر ڈالتا، کبھی اس کا ہوم ورک پھاڑ دیتا تو کبھی کتاب ہی کہیں کر دیتا۔ اس کو زرداد سے سخت چڑ ہوتی تھی، اس سے ڈر بھی لگتا تھا، اور پھر جیسے جیسے وہ تھوڑا سا بڑا ہوا، مارنا تو اس کا کم ہو گیا، پر وہ ہر وقت اسے تنگ کرتا تھا۔ وہ اتنی بھی کالی نہیں تھی، ہاں تھوڑا سا دبتا سا رنگ تھا، آنکھیں بڑی تھی، پرکشش نقش تھے، پر اس کا شمار لڑکپن میں عام شکل و صورت کی لڑکیوں میں ہی ہوتا تھا، جبکہ زرداد بچپن میں خوبصورت بچوں میں شمار ہوتا تھا، اور جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا وہ غضب ہی اٹھانے لگا تھا۔ اسے اپنی صورت کے خوب ہونے کا مان بھی تھا، اسی لیے تو اسے کلو کہہ کر اس کا من جلانے میں کوئی کسر روا نہیں رکھتا تھا۔ سکندر اور ہارون دو بھائی تھے، ایک بہن تھی صالحہ جو شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ باہر مقیم تھی۔ ہارون بڑا تھا، اس کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بڑی اشال اس سے چھوٹی منال تھی، پھر شاذر تھا، اور سب سے چھوٹا زرداد تھا۔ سکندر کی ایک ہی بیٹی تھی، دانین۔ ایسے کچھ سال گزر گئے، اب وہ کالج جانے لگی تھی، اور جناب زرداد ہارون سارا سال تو پڑھتے نہ تھے، جب پیپر ہوتے تو ساری رات نقل کی چیٹیں تیار کرنے میں گزار دیتے۔ ہال میں اتنی خاموشی تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بڑے زور سے سنائی دے رہی تھی۔ زرداد نے قلم منہ میں دبایا، نظریں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے جینس کی پینٹ کی بیلٹ کے نیچے سے چھوٹی سی چٹ نکالی، آہستہ سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اسے کھولا، جبکہ قلم ابھی بھی منہ میں تھا، اور نظریں ویسے ہی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ بریانی بنانے کا طریقہ، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ چٹ پہ بریانی بنانے کا پورا طریقہ تھا، اس کے ہاتھوں نے اس چٹ کو بری طرح مسلا، پھر پھینک دیا۔ اب اس کے ہاتھ دوسری چٹ نکال رہے تھے جو کالر کے نیچے رکھی تھی۔ رول کی ہوئی کاغذ کی چھوٹی سی پرچی اس کے ہاتھ میں تھی۔ تیزی سے اس نے پرچی کھولی۔ خوبصورت ہنسی کا طریقہ، اپنی منہ کے دونوں جبڑوں میں اپنی انگلیاں ڈال کے اتنا زور سے کھینچے کہ آپ کے گالوں میں درد شروع ہو جائے۔ ہیں یہ کیا؟ بھوے اپنی جگہ سے کچھ اور اوپر ہو گئی تھی۔ ماتھا ٹھنکا اور دھم سے دانین کا چہرہ اس کے سامنے تھا، جو صبح ڈکشنری لینے آئی تھی۔ سارا منظر اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا تھا۔ وہ باتھ روم سے باہر نکلا تھا، دانین اس کے اسٹڈی ٹیبل کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ ایک دم سے چھٹکی تھی وہ۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ بالوں میں ہاتھ تیزی سے ٹاول چلا رہے تھے۔ میں اپنی ڈکشنری دیکھنے آئی تھی۔ دانین نے انگلیوں سے بال کان کے پیچھے کیے، اور پھر وہ بھاگنے کے سے انداز میں اس کمرے سے نکل گئی تھی۔ اوہ، تو کلو کا کام ہے یہ سارا، وہ تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے دانت پیسے، پھر ارد گرد نظریں دوڑائی۔ کیا کروں؟ اس نے بازو سر کے نیچے کیے، دونوں ہاتھوں کے پنجوں کو آپس میں جوڑا اور سر کے نیچے رکھ کے کرسی پر تھوڑا سا ڈھیسا گیا۔ جب کچھ آتا ہی نہ تھا تو کیا کرتا؟ سوالیہ پیپر کو 2 دفعہ تو وہ پہلے ہی پرچے کو اتار چکا تھا، اب اور کیا کرتا؟ پھر کبھی ادھر تو کبھی ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ کوشش کی کہ آگے پیچھے والے سے مدد لے، پر ان کی حالت بھی پتلی ہی لگ رہی تھی، اور وہ پھر بھی پیپر کے ساتھ کشتی کرنے میں مصروف تھے۔ اس کی تو اب بس ہو گئی تھی۔ آرام سے ٹانگیں پھیلا کے بازو کا تکیہ سر کے نیچے رکھ کے وہ ٹانگوں کو آہستہ آہستہ ہلانا شروع ہو گیا۔ نگران نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ زرداد نے اسے آنکھ مار دی۔ نگران گڑبڑا کے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کے زرداد کو ہنسی دبانا مشکل ہو گئی۔ جیسے ہی پیپر دے کر نکلنے کا وقت پورا ہوا، وہ پیپر کو کرسی پر الٹا رکھ کے اٹھا اور اپنے پیچھے بیٹھے اس مسکین سے لڑکے کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہ میں صرف تمہاری وجہ سے پیپر الٹا رکھ کے جا رہا ہوں۔ اور بڑے انداز سے ہال سے باہر نکلتے اس نے پھر سے اپنی طرف گھورتے ہوئے نگران کو آنکھ ماری تھی، اور پھر باہر نکلنے کے بعد وہ مسکرانے لگا تھا۔ یہ کٹ گیا ہے یہاں پر، یہی ہوگا، چل اب آ جانا۔ یہ میرا رنگ جلائے گا اس تیز دھوپ میں؟ کالج کے گیٹ کے باہر کھڑا ہوا بدر کو فون کر رہا تھا۔ ارے تمہارا پیپر کیسے ختم ہو گیا اتنی جلدی؟ بدر کی حیران سی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری۔ کلو نے بہت برا بدلہ لیا یار، اس دن والی بات کا، جلدی آنا بتاتا ہوں۔ بدر زرداد کا بچپن کا دوست تھا، اس کی ہر شرارت میں شریک اور اس کے ہر کام کا رازدار۔ کچھ دن پہلے زرداد کو سکندر نے دانین کو کالج سے لانے کا کہا تھا، جبکہ زرداد اور بدر بھول گئے تھے۔ دانین کو کالج میں بہت انتظار کرنا پڑا، اور پھر بڑی مشکل سے وہ گھر پہنچی۔ بجائے اپنی غلطی ماننے کے زرداد نے اسے کہنا شروع کر دیا، وہ کالج سے بہت دیر سے نکلی
وہ انتظار کر کر کے چلا گیا اور اس نے صبح میز پر پڑی اس کی ساری رات لگا کے تیار کی ہوئی پرچیاں اپنی فضول پرچیوں سے بدل ڈالی۔ اس کی بی اے پاس کرنے کی دوسری کوشش تھی، لیکن آج کے پیپر میں تو اب وہ یقین لڑک کے ہی رہ گیا، اور یہ صرف اور صرف دانین کی وجہ سے ہوگا۔ اب اس کو تھا کہ وہ جلدی گھر پہنچے اور دانین کے بخیے ادھیڑ دے۔ دانت پیس پیس کے اس کے اپنے ہی منہ میں درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر جا رہا تھا، جبڑے سختی سے بند کیے ہوئے تھے، ناک غصے سے پھولی ہوئی تھی۔ اسے پتا تھا وہ پڑاکو کیڑا قسم کی لڑکی اکیلی بیٹھی چھت پر پڑھ رہی ہوگی۔ دانین نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا اور سارا دن تقریباً پڑھتی ہی پائی جاتی تھی۔ دانین چھت پر پڑی چارپائی پہ بیٹھی، کتابوں کا ڈھیر اس کے آگے سجا تھا۔ کیا تکلیف تھی تمہیں؟ وہ تیزی سے اس کے پاس آ کر اب اس کے سر پر کھڑا تھا، غصے سے آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ مجھے تنگ مت کرو، نہیں تو ابھی چیخ چیخ کے تائے ابا کو بلا لوں گی، بڑے ہی انداز میں کہا۔ وہ پہلے سے ذہنی طور پر خود کو تیار کیے ہوئے تھی کہ وہ آ کے ایسے ہی چیخے گا اس پر، اس لیے ہی فوراً اسے دھمکا ڈالا۔ دانین نے بڑی بڑی آنکھیں نکالتے ہوئے ڈرایا۔ ایک وہی تو تھے جن سے وہ تھوڑا سا دب بھی جاتا تھا۔ تم خود تو پڑھتے ہو نہیں، آ جاتے ہو دوسروں کو بھی شیطان بن کے راست سے ہٹانے کو۔ دانین نے غصہ دکھایا اسے۔ سمجھتے کیا ہو خود کو تم؟ زرداد نے اب اس کا بازو دبوچ ڈالا۔ کیوں کیا ایسا تم نے؟ میری ساری محنت پہ پانی پھیر دیا۔ وہ اب دھاڑنے کے سے انداز میں اس پر چیخ رہا تھا۔ ارے چل ہٹ، محنت کا کچھ لگتا، تم نے بھی ہزاروں بار میری محنتوں پر پانی پھیرا ہے۔ دانین نے ناک سکیڑ کے اسے دھکا دیا اور بازو چھڑانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا کلو کہیں کی۔ اب وہ اسے ایک جھٹکے سے انداز میں چھوڑ کے اپنے منہ پہ بدلے کے سے انداز میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ جاؤ جاؤ یہاں سے، آئے بڑے لیڈی ڈیانا کے کچھ لگتے، اور اب تیسری بار بی اے کو پاس کرنے کی تیاری شروع کر دو۔ دانین نے اسے اور چڑھانے کے لیے منہ بنا کر کہا۔ دیکھ لوں گا تمہیں بھی۔ وہ اپنا سرخ چہرہ لے کر سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ پڑھائی میں ذرا اچھی ہے تو پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے۔ گلی کی نکڑ پہ بنے چھوٹے سے چبوترے پہ بیٹھے بدر کو غصہ دکھاتے ہوئے اس نے کہا، جو بھی بات ہو ابا کو بتانے پہنچ جاتی۔ میٹرک میں بورڈ میں پوزیشن کیا لے لی تھی؟ سب ایسے پوچھتے اسے جیسے کہ وہ بہت مہان ہستی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھنے والا انداز بنایا۔ اکڑ پتہ نہیں کس چیز کی کر لوں میں، نہ شکل، دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کے پاس شکل نہیں، پر تیرے پاس تو ہے۔ بدر نے کھڑے ہو کر اس کندھے پر ہاتھ رکھ کے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ بات نہ سمجھ آنے والے انداز میں بدر کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ توڑ دے اس کی اکڑ اور غرور۔ بدر نے کان میں سرگوشی کی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے بات نہیں سمجھ آئی۔ زرداد نے ناگواری سے بدر کے بازو کو کندھے سے ہلایا تھا۔ یار غلط مطلب ہرگز نہیں، میرا مطلب جہاں اتنی لڑکیاں تیری محبت میں گرفتار ہوئی پھرتی ہے، تیری ایک جھلک کے نظارے کی چاہ میں رتوں سے لٹک لٹک جاتی ہے، تو وہ کیوں نہ تیری اسیر ہو جائے؟ اوہ یار وہ نہیں ایسی، وہ تو اتنا چڑھتی مجھ سے۔ زرداد نے نہیں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ او پاگل، ایسا اس لیے ہے کہ وہ تجھے اپنی پہنچ سے دور سمجھتی ہے، وہ ٹھہری عام سی لڑکی، اور تو شہزادہ۔ بدر نے تھپکی دی اس کی پیٹھ پہ۔ اپنے آپ کو اس کی پہنچ میں لیا، دیکھنا خود ہی دیوانی ہوئی پھرے گی، سارا غرور جائے گا گھاس چرنے۔ بدر نے ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ او نہیں یار، اس کا کیا پتا، ابا کو شکایت کر دے۔ پھر زرداد نے جھنجلا کے کہا، مجھے نہیں لگتا ایسے، جب تمہاری دیوانی ہو جائے گی پھر دب کے رہے گی خود ہی۔ بدر نے دائیں آنکھ ایسے دبائی کہ ساتھ اس کے چہرے کا زاویہ بھی بدل گیا۔ اب زرداد اپنے ہاتھ کو اپنے تھوڑی پہ آہستہ آہستہ ایسے چلا رہا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ اوف، اس نے اپنے بازو کے اوپر اس نیل کی طرف دیکھا۔ کیسا درندہ صفت انسان ہے۔ زرداد نے جہاں سے اس کے بازو کو دبوچا تھا، ابھی آج تیسرے دن بھی وہ موجود تھا، چھت پہ موجود تھوڑی سی چھاؤں میں۔ اس نے اپنی چارپائی بچھا رکھی تھی اور آگے کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ جب زرداد چھت پہ آیا، وہ اپنے بازو پہ پڑے نیل کو دکھ بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سر پہ کھڑا تھا اور خاموش۔ کچھ دیر دانین کی نفیوں سے زرداد کو دیکھتی رہی۔ کیا ہے بھائی، کیوں میرے سر پر سوار ہو کر کھڑے ہو گئے ہو؟ دانین کو الجھن سی ہوئی اس کی زبان کے خاموش ہونے پر۔ وہ پھر بھی خاموش ہی کھڑا رہا۔ اب بول بھی دو نا۔ اب وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ آئی ایم سوری۔ دانین نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی اور اس کا لہجہ۔ ہیں؟ اس نے بھویں اٹھا کر بغور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ خیریت ہے زہری؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اسے دال میں کچھ کالا لگا اور اس سے معافی مانگے۔ وہ آج کہیں 1 اپریل تو نہیں؟ اس نے دل میں سوچا۔ میں نے اس دن کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کر دی۔ زرداد زمانے بھر کی معصومیت زبردستی چہرے پر سجا کے بولا۔
ایک منٹ، دانا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس دن نہیں، صرف زرداد ہارون، آپ اکثر مجھ سے بدتمیزی کرتے۔ دانا نے دونوں ہونٹ بھینچ کے اس کی بات کی نفی کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا۔ زرداد نے بڑی مشکل سے جبڑوں کو جکڑ کر مصنوعی ہنسی سجاتے ہوئے اس کی بات کی تائید میں سر ہلایا۔ غلط کرتا رہا میں، اب بڑا ہوا ہوں تو احساس ہوا مجھے، کہہ کر اس نے اپنا کان کھجایا۔ دانا اب حیرانی کے سمندر میں گوتے لگاتی چارپائی سے اتر کر نیچے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ دانا نے پرسوچ انداز میں زرداد کی شکل دیکھی۔ دنیا بھر کی معصومیت چہرے پر سجائے اس کے سامنے کھڑا اس سے معافی مانگ رہا تھا، اس بات کے لیے جس میں 99% غلطی صرف اور صرف دانا کی تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس نے حیرانی سے ہوتے زرداد کو جواب دیا۔ وہ چھت سے نیچے اتر گیا۔ وہ ہونٹوں کے پاس گال پہ اپنی انگشت انگلی رکھ کے حیران سی کھڑی تھی۔ رات کا کھانا سب بیٹھے کھا رہے تھے۔ ہارون کے حکم کے مطابق جتنی بھی چاہے ہر فرد کی مصروفیت ہو، وہ سب کے سب کھانا اکٹھے ہی کھاتے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے کچھ محسوس ہونے پر دانا نے نظر اٹھا کے سامنے بیٹھے زرداد کی طرف دیکھا۔ نوالا حلق میں اٹک سا گیا۔ وہ دنیا بھر کا پیار نظروں میں سمے اسے تاڑنے میں مصروف تھا۔ عجیب سا محسوس ہوا اسے۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اسے الجھن سی ہو رہی تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ اب وہ اس کے دیکھنے پہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ دانا سے کھانا نگلنا مشکل ہو گیا۔ وہ تھا کہ دیکھے ہی جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا اسے؟ پاگل تو نہیں ہو گیا کہیں؟ وہ سوچ انداز میں نوالا منہ کے اندر رکھا۔ اس کی سمجھ سے تو اکثر باہر تھا۔ وہ اسے بری طرح پریشان کرنے میں مصروف تھا جب ہارون کی آواز نے اس کے حواس بحال کیے۔ زرداد، کیسا ہوا تمہارا پیپر؟ اپنے مخصوص انداز میں رعبدار آواز میں کہہ رہے تھے۔ اچھا ہوا ہے، چڑتی جواب دیا۔ سب لوگ اب اپنی اپنی گفتگو چھوڑ کے اس طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اشال زرداد کو بدتمیزی نہ کرنے اور تحمل سے رہنے کے اشارے کر رہی تھی۔ زرداد کو چڑھانے والوں میں سے سکندر کے بعد دوسرا نام اشال کا تھا۔ زرداد کو وہ بہت لاڈ کرتی تھی۔ اچھا تو پہلے بھی 2 دفعہ تم دے آئے تھی، مجھے یہ بتاؤ کہ BA تمہاری جان چھوڑے گا اس دفعہ کہ نہیں؟ ہارون نے سخت لہجے میں 2 ٹوک بات کی۔ منال اور دانا نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ہنسی کو روکا۔ اس نے غصے سے چمچ پٹکا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ دیکھا تم نے سکندر، دیکھا؟ ہارون نے انگلی کا اشارہ کیا۔ تم کرو اس کے اور لاڈ، وہ لا کر دو اسے گٹار، میراثیوں کی طرح بجائے اس کو۔ ہارون کے غصے کا رخ اب سکندر کی طرف تھا۔ بھائی جان، نہ پریشان ہو، سدھر جائے گا، سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ منال اور اشال برتن سمیٹنے لگی۔ اسے کوئی کچھ کام نہ کہتا تھا کیونکہ ایک تو وہ سب سے چھوٹی تھی، دوسرا وہ سب سے زیادہ گھر میں ذہین تھی۔ جب کوئی غلطی سے اسے کوئی کام کہہ بھی دیتا تو ہارون اس کی کلاس لے ڈالتے۔ انہیں بڑا مان تھا اپنی بھتیجی پہ کہ وہ ڈاکٹر بنے گی۔ ہاں، کبھی کبھار خود کے لیے چائے بنا لیتی تھی۔ رات گئے تک پڑھنا ہوتا تھا تو اکثر رات کو چائے بنا کے پیتی تھی وہ۔ آج وہ خود کے لیے چائے بنانے کھڑی تھی جب زرداد کچن میں آیا۔ چہرے پہ تھوڑی دیر والی بحث کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سنو، میرے لیے بھی بنانا ایک کپ۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ کیوں؟ وجہ؟ میں صرف اپنے لیے ہی بناتی ہوں چائے۔ اور بات سنو، خیریت ہے نا؟ تم کب سے میرے ہاتھ کی بنی چائے پینے لگے؟ وہ چائے والے چمچ کو دائیں ہاتھ میں گھما رہی تھی۔ سوچ لو، زرداد نے گاڑی کی چابی اس کی آنکھوں کے آگے لہرائی۔ یہ ابھی چاچو دے کر گئے ہیں مجھے۔ انہیں صبح نکلنا ہے کراچی کے لیے تو کہہ رہے تھے کہ دانے کو لے آنا۔ حد سے زیادہ کمینے ہو تم، قسم سے، دانے نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اچھا بنا دیتی ہوں۔ وہ دودھ اور ڈال رہی تھی ساس پین میں۔ اوکے، تو ایسا کرنا، میرے کمرے میں دے جانا۔ آواز میں بے حد نرمی اور مٹھاس گھلی تھی۔ یہ کہہ کے وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ کچھ دن سے عجیب ہی انداز ہے اس کے۔ زرداد کے لیے کپ میں چائے انڈیل رہی تھی۔ دائیں ہاتھ سے کپ کو پکڑ کر اس نے دوسری ہاتھ سے دروازہ کھولا۔ وہ فرش پہ نیچے بیٹھا اپنے گٹار پہ ہلکے سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ شکل کے ساتھ ساتھ خدا نے بہت سریلی آواز سے بھی نوازا تھا اسے۔ یہ زرداد کا تیسرا گٹار تھا جو ابھی تک ہارون کی نظر سے بچا تھا۔ وہ اسکول سے لے کر کالج تک گانے کے مقابلے کے ہر بڑے لیول پر جیتتا تھا، لیکن ہارون اس کے گانا گانے کے بہت خلاف تھا۔ تھینک یو۔ اس نے دانے کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا۔ تم باز نہیں آؤ گے نا؟ دانے نے اس کے گٹار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو جنون ہے میرا۔ اور گٹار کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر بولا، ویسے چائے بہت اچھی ہے۔ زرداد نے چائے کا کپ ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اچھا، شکریہ۔ دانین کو حیرت ہو رہی تھی، پہلی دفعہ اس کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ حیرت زدہ سی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ کالج سے باہر نکلی تو بڑے وقت پہ آج وہ باہر کھڑا تھا۔ گاڑی سے پیٹ لگا کے وہ دونوں ٹانگوں کو کراس کی شکل دے کر کھڑا تھا۔ سیا سن گلاسز اس کی خوبصورتی کو اور چار چاند لگا رہے تھے۔
دانین کو دیکھ کر اس نے اپنی ہتھیلی کو اوپر اٹھا کر ہوا میں لہرایا، ہونٹوں پہ بڑی جاذب نظر مسکراہٹ سجائے وہ اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا سری؟ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اب گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ رہا تھا۔ زرداد نے چور نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سفید یونیفارم میں وہ اور زیادہ سانولی لگ رہی تھی، واضح تھی تو چہرے پر بس اس کی کالی بڑی سی آنکھیں اور ان کے اوپر جھالر کی طرح گرتی اس کی پلکیں۔ وہ عام سے شکل کی لڑکی تھی جس کے ساتھ یہ دیوانہ وار چاہت کا ناٹک بھی اسے مشکل لگ رہا تھا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ سوالی نظروں سے دانین کی طرف دیکھا۔ ہیں؟ کیا کہا؟ وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ آئس کریم کا پوچھ رہا ہوں۔ اس نے گلاسز اتارے۔ کھاؤ گی کیا؟ بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی۔ دانین نے رخ زرداد کی طرف پوری طرح موڑ لیا اور خشک ہوتے ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ تم یہ سب کس لیے؟ ہاں؟ دانین نے انگلی کو دائیں بائیں لہراتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، خود بھی نہیں سمجھ پا رہا۔ زرداد نے بڑے معصوم انداز میں کان کھجایا۔ سمجھی نہیں میں؟ دانین کو واقعی اس کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ ابھی تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں کیا سمجھاؤں گا؟ اس نے گلاسز دوبارہ سے پہنتے ہوئے کہا۔ پھر گاڑی آئس کریم پارلر کے آگے روکی تھی اور اس پر ایک مسکراہٹ ڈالتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ سارا راستہ اس کی نہ سمجھ آنے والے انداز اور نہ سمجھ آنے والی باتوں میں الجھی رہی۔ تم نہیں نیچے آؤ گی؟ آج کے دن تو آ جاؤ، منال اس کے سامنے کھڑی گفگی سے کہہ رہی تھی۔ آج اشال کی شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی۔ گھر میں بڑی ہلچل تھی۔ شازر اور زرداد صبح سے بازار کے چکر لگا رہے تھے اور سمرا اور سدرا کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ چند رشتہ دار بھی بلائے گئے تھے۔ منال نے اس کے بھی کپڑے استری کر دیے۔ اب وہ اسے بلانے آئی تھی کہ وہ بھی آئے اور تیار ہو جائے۔ دانین کتابوں میں گھسی پڑھنے میں مصروف تھی جب منال اوپر آئی۔ اچھا چلو میں آتی ہوں۔ اپنے سامنے کھلی کتاب کو بند کرتے ہوئے اٹھی تھی۔ منال مسکراتی ہوئی نیچے چلی گئی تھی۔ ہلکے سے پیچ کلر کے سوٹ میں دبلی پتلی سی بڑی ہوئی بھووں کے ساتھ اور گہری سانولی لگ رہی تھی۔ چھت پر بیٹھ کر ہر وقت پڑھنے اور منہ کم دھونے سے چہرہ اور بھی مرجھایا سا لگ رہا تھا۔ سادگی کا پیکر بنے بس ایک دفعہ سرسری سا منہ دھو کر وہ پوری طرح تیار تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے ہی آ رہی تھی جب اچانک زرداد بالکل سامنے آ گیا۔ وہ شاید چھت سے ہی کچھ لینے جا رہا تھا۔ ایک دم سے اس نے سیڑھیوں سے گزرتی دانین کا دیوار پر ہاتھ رکھ کے راستہ روک دیا تھا۔ ہاں، وہ ایک دم سے اس کے اس عجیب سی حرکت پہ رکی تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ دانین نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی سانسیں بحال کی۔ اچھی لگ رہی ہو، بڑی معنی خیز انداز میں کہا گیا۔ وہ اس پر پوری طرح نظریں گاڑی کھڑا تھا۔ تو کیا مطلب؟ اس کی نظروں، اس کے انداز اور اس کے منہ سے نکلے اپنی تعریف کے الفاظ نے اسے گڑبڑا سا دیا۔ مطلب یہ کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ تھوڑا سا اوپر ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ دانین کو عجیب سا احساس ہوا، ایسا احساس جس سے وہ انجان تھی۔ ہٹو زری، اس نے الجھتے ہوئے سے کہا۔ مجھے پتا ہے میں کتنی پیاری ہوں، اس نے ماتھے پہ بل ڈال کر کہا اور اس کے بازو پہ ہاتھ رکھے اس سے راستہ مانگا۔ وہ ویسے بھی بہت دن سے اس کے عجیب طریقے سے دیکھنے سے الجھن کا شکار تھی۔ اب اس کی باتیں اور پریشان کر رہی تھی۔ میری نظر سے دیکھو تو پتہ چلے تم کتنی خوبصورت ہو۔ بہت سی فلموں میں بولے ہوئے بول بھی زرداد کو اسے یوں بولنے میں مشکل ہو رہے تھے۔ زرداد کے اس انداز کو اچانک نظریں جھکا بیٹھی تھی، پھر اس کے بازو کے نیچے سے گزرتی ہوئی بھاگی تھی۔ ہاتھوں ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا۔ اسے اپنی کیفیت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر پورا فنکشن زرداد اپنے ہونٹوں پہ قاتل مسکراہٹ سجائے، آنکھوں میں بھرپور پیار سجائے اسے گھورتا رہا۔ وہ زرداد کے اس انوکھے سے انداز پہ پوری طرح پھجل تھی۔ تھوڑی دیر سب کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا، دل بھی ہلکی سی ردھم سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے کپڑے بدل کے آئی اور لیٹ گئی۔ وہ دیر تک پڑھتی تھی لیکن آج تو پڑھنے کو بھی دل نہیں تھا۔ زرداد کی باتیں، اس کی آنکھیں دماغ میں کہیں کر سی گئی۔ صبح اس کا کلاس ٹیسٹ تھا کیمسٹری کا، پر اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ اسے آج زرداد نے کہا تھا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس زرداد نے یہ کہا تھا جس پر ہزاروں خوبصورت لڑکیاں مر جائیں۔ وہ زرداد جو گھر سے نکلتا تھا تو محلے کی لڑکیاں بہانے سے اپنے گھروں کی کھڑکیوں کے باہر کو کھلنے والے پٹ کھول دیتی تھی۔ وہ زرداد جسے بچپن سے لے کر اب تک اس کی لڑائی ہی ہوتی آئی تھی۔ وہ زرداد جو محلے بھر میں بد دماغ، بدتمیز، لڑاکا، نکما، بیکار مشہور تھا۔ آخری خصوصیات ذہن میں آتے اس کا دل برا سا ہو گیا۔ دل کو سرزش کیا اور آنکھوں کو زور سے بند کر لیا اور کتنی ہی صورتیں پڑھ ڈالی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے بیٹھے سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک وہ تھی جس کو زرداد کی آنکھوں کی مسلسل تپش پگھلا رہی تھی۔
کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا کھا کر اٹھنے لگی۔ دانی، کھانا کیوں اتنا کم کھایا بیٹا؟ ہارون نے فوراً سے کہا تھا۔ تایا ابا بس آج دل نہیں کر رہا۔ اس نے اپنی گھبراہٹ کو چھپایا جبکہ زرداد کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ دانی، اچھی بات نہیں ہے، اتنا پڑھتی ہو بیٹے، وہ کبھی سے کہہ رہے تھے۔ وہ معذرت کرتی وہاں سے چلی گئی۔ چل گیا نا میرا جادو؟ زرداد کو سکون سا ملا اس کی ایسی حالت دیکھ کے۔ وہ دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ شاذر، سکندر اور زرداد، تم تینوں کھانے کے بعد کمرے میں میری بات سنو آ کر۔ ہارون پریشان سی شکل بنا کر پاس پڑے ہوئے رومال کے ساتھ ہاتھ صاف کر کے اٹھ گئے۔ پوچھو اس سے یہ باہر کیا کرتا پھرتا آج کل؟ ہارون نے زرداد کی طرف ناگواری سے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ 4 لوگ ہارون کے کمرے میں تھے، زرداد، شاذر اور سکندر۔ سکندر نے سوالی انداز میں پہلے زرداد کی طرف دیکھا پھر ہارون کی طرف۔ سگریٹ بھی پینا شروع کر دی ہے تمہارے لاڈلے نے، ہارون نے دانت پیستے ہوئے سکندر کو کہا۔ وہ بدل لفنگے کے ساتھ دوستی ہے اس کی، جو الٹے کام وہ کرتا ہے وہی یہ کرتا ہے۔ زرداد نے سر تھوڑا سا اور نیچے کیا۔ پوچھو اس سے اور کتنا ذلیل کرنا مجھے پڑتا وہ نہیں، یہ مار کٹائی کرتا رہتا ہے۔ ہارون کا بس نہیں چل رہا تھا اس ناہنجاز پر تھپڑوں کی بارش کر دے۔ زری، بابا سچ کہہ رہے ہیں کیا؟ سکندر لہجے میں نرمی لاتے ہوئے بولے۔ چاچو، سگریٹ کا مجھے بھی شک تھا اس پر۔ شاذر نے اسے جھاڑ پلانے میں اپنا حصہ ڈالا۔ وہ تو مجھے بھی ہے تمہارے پہ، تم بھی پیتے ہو؟ زرداد نے دانت پیستے ہوئے شاذر کو کہا۔ اس کو تو ویسے بھی وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتا تھا۔ میں کب پیتا ہوں؟ شاذر جزبز سا ہو گیا، پر اس کے بعد وہ بولا کچھ نہیں۔ تمہیں اتنے مہنگے اسکولوں میں پڑھایا، اتنی محنت کی تم پر، اتنی میں شاذر پہ کرتا تو وہ آج کچھ کا کچھ ہوتا۔ ہارون اس پر کھڑے چیخ رہے تھے۔ تو نہ کرتے نا احسان مجھ پر، اور بدتمیزی سے اٹھا تھا۔ دیکھا اس کو، ہارون نے سکندر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم سے اچھی تو وہ دانین ہے، اس کی وجہ سے سر فخر سے اٹھا کے نکلتا ہوں میں باہر۔ کوئی پوچھتا یہ آپ کی بچی ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا میرا۔ ہارون کے لہجے میں فخر تھا۔ دانین، اس نے غصے سے دانت پیسے۔ ہاں پیتا ہوں میں سگریٹ، مار دے پھر مجھے۔ وہ ہارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا تھا۔ ہارون کا زناٹے دار تھپڑ اس کا گال جلا گیا تھا۔ وہ تیزی سے ناک پھلا کے کمرے سے دروازہ مارتے ہوئے نکل گیا۔ دانین یہ، دانین وہ، میں دکھاتا ہوں سب کو دانین بھی کیا ہے۔ وہ رات غصے کی حالت میں دانین کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ تھوڑی سی دروازے پہ دستک دے کر اب وہ کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ زری، کیسے چلے آئے ایسے کمرے میں؟ دانین نے خفگی سے انداز میں جلدی سے ایک طرف پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں لیا۔ چائے بنا دو مجھے۔ خود پہ بہت کنٹرول کر کے کھڑا تھا وہ۔ کیوں، میں تمہاری ملازمہ ہوں کیا؟ اسے اس کی بے تکلفی کھٹک رہی تھی۔ نہیں ملازمہ نہیں، کچھ اور تو ہو میرے لیے۔ اپنے جھوٹے جذبات دکھاتے ہوئے وہ آگے آیا۔ تو کیا مطلب؟ سمجھی نہیں میں۔ اس نے زرداد کو اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، خود بھی سمجھ نہیں پاتا میں کہ کیا ہوا ہے مجھے، کیا ہو تم میرے لیے۔ زرداد نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ دانین بدک کے پیچھے ہوئی تھی۔ زرداد پلیز میرے کمرے سے نکل جاؤ اسی وقت۔ دانین کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو کر ایسے شور کرنے لگی تھی کہ وہ گھبرا گئی تھی۔ کیسے کیوں ہوا؟ پلیز زرداد چلے جاؤ۔ دھکے سے انداز میں زرداد کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے باہر کو دھکیلا۔ وہ ناک اور منہ دونوں پھیلا کے تیزی سے باہر نکل گیا اور وہ اپنے دھڑکتے دل کو لے کر فرش پہ بیٹھتی ہی چلی گئی۔ منال، میری شرٹ پریس کر دو۔ منال اور دانین ٹی وی دیکھ رہی تھی جب وہ آیا۔ دانین کو دیکھتے اس نے پھر سے منہ پھلا لیا تھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ دانین سے بات تو دور کی بات اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اگر وہ چوری سے اسے دیکھتی بھی تھی تو وہ خفا سا انداز دے کر وہاں سے چلا جاتا۔ جب سے وہ ایسے ناراض ہوا تھا دانین کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی کشش تھی جو اسے زرداد کے لیے دیوانہ بنا رہی تھی۔ اس کے ٹیسٹ بھی گندے ہو رہے تھے، اس دن سے پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ منال کو سمرا نے اسی وقت آواز دی جیسے ہی وہ زرداد کی شرٹ کو اس طریقے میز پہ پھیلا چکی تھی۔ اوہ دانین، ذرا زری کی شرٹ پریس کر دو، میں امی کے بات سن کر آتی ہوں۔ اور جلد میں دانین کو کہہ کے چلی گئی۔ ابھی دانین میز کے پاس ہی آئی تھی کہ وہ ناک پھلا کر اس کے پاس آیا۔ اکیلی بنیان پہن رکھی تھی، اس کے مضبوط بازو اور چوڑا سینہ اسے ایک پل میں ڈھیر کر دینے کی حد تک دلکش بنا رہے تھے۔ چھوڑو، کوئی ضرورت نہیں، میری شرٹ کو ہاتھ مت لگانا۔ اس نے جھٹکے سے اپنی شرٹ وہاں سے اٹھائی تھی۔ ہٹو یہاں سے، وہ اسے استری کے پاس سے ہٹنے کا کہہ رہا تھا۔ ایک دم سے آنسوؤں کا گولا سا تھا جو اس کے گلے میں اٹک گیا۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی، اس سے پہلے کہ زرداد اس کے گالوں پہ بہتے اس کے آنسو دیکھ لیتا۔ چائے کا پانی کیتن بار بار ابال کھا رہا تھا اور وہ پاس خاموش کھڑی تھی، ناخن بار بار دانتوں میں ڈالے
اپنے دل کو قابو کرنے کی ناکام کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ چائے کپ میں انڈیلتے انڈیلتے اس کے ہاتھ دھیرے سے کانپ کر رہ گئے۔ چائے کا کپ لے کر زرداد کے کمرے کے آگے بند دروازے کو گھور رہی تھی، پھر اپنے من بھاری ہاتھ کو دل کی بےتابی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اٹھایا تھا اور دروازے پہ دستک دے ڈالی۔ وہ گٹار پہ کسی دھن کو بجا رہا تھا جو اسے باہر بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس کا کمرہ چھت پر بھی اسی لیے ہی تھا کہ گٹار کی اور اس کے گانے کی آواز نیچے نہ جائے۔ دستک کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے اپنے پورے جلوے لیے بیٹھا تھا، اس کا چین تک چرا لینے والا۔ زرداد نے چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور پھر ایسے بے نیازی دکھائی کہ جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ وہ دھیرے سے چائے لے کر اس کے پاس آئی اور کپ زرداد کے پاس رکھ دیا۔ چائے تمہارے لیے، مدھم سی آواز گونجی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ ابھی تک خفا تھا۔ دانین کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ مجھے ضرورت ہے، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ کیوں؟ اس دن تو ایسے اپنے کمرے سے نکالا تھا مجھے جیسے میں تمہیں کھانے لگا ہوں، بڑی خفگی کے انداز میں زرداد نے کہا۔ دانین اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ مجھے معاف کر دو پلیز، روحاں سی آواز میں کہا۔ وہ گٹار ایک طرف رکھ کے سیدھا ہوا۔ تو بس ہو گئی میرے آگے اس کی اکڑ؟ زرداد نے کمینگی سے سوچا۔ زہر لگ رہی تھی اس وقت اسے۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی، چائے کا کپ اٹھا کر اپنے منہ میں لگایا اور پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جو اسے پہلے ہی محبت سے دیکھ رہی تھی ایک دم سے سٹپٹا گئی تھی۔ زرداد کو اس کی بے چینی پہ ہنسی آ گئی اور تیزی سے اپنی بے ترتیب دھڑکنیں سنبھالتی نیچے کو بھاگی۔ پیچھے سے اسے زرداد کا ایک جاندار قہقہا سنائی دیا جسے وہ کسی اور انداز میں لے گئی، جبکہ زرداد نے قہقہا کسی اور وجہ سے لگایا تھا۔ سب سے چھپ کے اب زرداد کو دیکھنا، اس کے لیے دل سے چائے بنانا، جب وہ گٹار بجاتا اس کے پاس گھنٹوں بیٹھے رہنا، یہ سب اب دانین کو بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ پڑھنے کو کتاب کھولتی تو زرداد کی کچھ باتیں ذہن میں گھومنے لگتی، وہ کھو سی جاتی، لب مسکرانے لگتے، انجانے احساسات دل پہ گدگدی کرنے لگتے۔ گھنٹوں دم سادے بستر پر اس کی اپنے اوپر گڑی ان آنکھوں کے بارے میں سوچتی رہتی۔ پاس پڑی کتاب کے صفحے پنکھے کی ہوا کے ساتھ اتھل پتھل ہو کر پاگل ہوئے جاتے، پر وہ تو پگلی ہو چکی تھی۔ کچی عمر میں محبت کے سمندر میں بنا تیراکی کے سیکھے ہی غوطہ لگا چکی تھی، اب ڈوبنا تو طے پایا تھا۔ میں نہ کہتا تھا تمہیں کہ بس یہ چلا تمہارا جادو، اور وہ گئی اس کی اکڑ۔ فدا نے ہاتھ کا اشارہ آسمان کی طرف کیا۔ یار لیکن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اب مجھے۔ زرداد نے سگریٹ کا کش لگایا، پھر منہ کو تھوڑا سا اوپر کر کے دھواں منہ سے نکالا۔ دھواں اب ہوا میں گھلنے لگا تھا۔ کیا مطلب کیا ٹھیک نہیں لگ رہا؟ پاگل سارا دن تیرے ناک میں دم کر رکھتی تھی، اور اب دیکھنا تو اس دفعہ وہ بھی فیل نہ ہوئی۔ میڈیکل میں تو نام بدل دینا اپنے اس ذکر کا۔ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بڑے فخر سے کہہ رہا تھا وہ۔ یار وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے، مجھے اب کوفت ہوتی ہے اوور ایکٹنگ کر کر کے۔ یہاں پیٹ کٹا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا، میرے خیال میں ایسا ہے۔ زرداد نے بیزاری سے سگریٹ کو ہوا میں اچھال دیا۔ تو نہ کر اب، بس وہ تو ساری ڈوب چکی نا، اب چھوڑ دے اس کا ہاتھ اور نکل آ اس سمندر سے باہر اکیلا۔ بدا نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ کہہ تو ٹھیک رہا ہے، اس نے تھوڑی پریشانی میں سوچا۔ اشال کی مہندی تھی آج، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ آج تو سب رشتہ دار گھر پہنچ چکے تھے۔ زرداد اور شازر کی تو پھرکی گھومی پڑی تھی آج کام کر کر کے۔ اب جا کے وہ فارغ ہوا تھا تو سوچا کہ اپنے بھی کپڑے تبدیل کراتا ہے۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی وہ اوپر لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو ایک دم سے رکنے پہ مجبور ہو گیا۔ کوئی لڑکی اپنے پورے جلوے لیے اس کے ڈریسنگ میز کے سامنے کھڑی تھی۔ دمکتی رنگت، چمکتی آنکھیں، گلابی ہونٹ، سروقت، ایک تو وہ خوبصورت بہت تھی، اوپر سے اس کے بناؤ سنگار نے اسے اور دلکش بنا دیا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ ایک دم سے مڑی تھی۔ پہلے کچھ حیران سی ہوئی، پھر کچھ پریشان سی ہوئی، پھر کچھ گھبرا سی گئی تھی، اور دروازے کو بازو کھول کے بند کرنے کے سے انداز میں کھڑا تھا، اسے مسلسل تاڑے جا رہا تھا۔ مجھے آنٹی نے بھیجا تھا، اوپر کے فری ہے ڈریسنگ۔ وہ زرداد کو یوں اپنے سامنے دیکھ کے گھبرا سی گئی تھی۔ اٹس اوکے، زرداد نے بڑی خوش دلی سے کہا۔ وہ زرداد کے دیکھنے سے پریشان سی ہو کر تیزی سے وہاں سے نکلنے کے لیے بالکل اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اف، آج گٹار کی طرح اس کے دل کے تار بجنے لگے تھے۔ راستہ دے دے پلیز، لڑکی نے بڑے انداز سے کہا۔ ادائیں بھی ہیں میرے محبوب میں، گانے کے بول زرداد کے ذہن میں گونجنے لگے تھے۔ پاگل، لڑکی ایک انداز دلربائی سے کہتے ہوئے اس کے بازو کے نیچے سے نکل کر چلی گئی۔ زرد رنگ کا غرارہ گہری گلابی قمیض اور ملے جلے دونوں رنگ کا دوپٹہ، منال سے
ہلکا سا میک اپ کروا کر وہ بہت حد تک جاذب نظر لگ رہی تھی۔ لب تھے کہ بار بار مسکرا رہے تھے، دل چاہ رہا تھا اب زرداد اسے دیکھ لے ایک نظر۔ کسی خیال کے دل میں آتے وہ سیڑھیاں پھلانگتی اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ آئی تو خود اس کے ہوش اڑانے تھی، پر اسے دیکھ کر خود ہی ہوش اڑا بیٹھی۔ وہ لگ بھی ایسا ہی رہا تھا، ہوش اڑا دینے والا، دل دھڑکا دینے والا۔ اسے دیکھ کر بس ایک نظر ڈال کے وہ پھر سے ڈریسنگ کے آئینے کے سامنے سیدھا ہو گیا تھا۔ کیا وہ زرداد نے دیکھا تک نہیں؟ دل ایک دم سے بوجھ ہی گیا تھا۔ بہت اچھے لگ رہے ہو، مدھم سی آواز تھی۔ دانیل نے پیار بھری نظروں سے زرداد کو دیکھا۔ وہ خود پر سینٹ کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا اکھڑا سا لگ رہا تھا۔ چلے نیچے، وہ یہ کہہ کر تیزی سے نیچے کی طرف چلا گیا اور اس کا ہاتھ ہوا میں تھوڑا سا اوپر اٹھا تھا۔ کانچ کی چوڑیاں کھنک سی گئی تھی اس کی زبان کے الفاظ کے ساتھ جو یہ کہنے جا رہے تھے کہ کیا وہ زرداد تم ناراض ہو مجھ سے؟ ہاتھ اس کا ہوا میں ہی رہ گیا اور بات اس کے دل میں ہی رہ گئی تھی۔ اب وہ اسے سیڑھیاں پھیلانتے ہوئے نیچے جاتا دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک تیکھی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی۔ وہ آج اتنے دل سے تیار ہوئی تھی۔ بوجھل قدم اٹھاتی وہ واپس جا کر خود کو زرداد کے کمرے کے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھی لگ رہی تھی۔ ویسے تو جب سے زرداد کے لیے دل نے دھڑکنا شروع کیا تھا اس کو خود اپنا آپ اچھا ہی لگتا تھا، لیکن آج وہ کچھ الگ لگ رہی تھی۔ اپنے ٹوٹے دل کو لے کر وہ ہلکے سے مسکراتی ہوئی نیچے اتر آئی۔ زرداد کی نظریں مسلسل اس لڑکی کو تلاش کر رہی تھی۔ ڈھول اور گانوں کی آوازیں مسلسل گونج رہی تھی۔ گھر کے صحن میں ہی چھوٹا سا اسٹیج بنا کر انتظام کیا گیا تھا مہندی کا۔ وہیں نیچے کارپیٹ پر بہت ساری لڑکیاں زور زور سے ڈھول پیٹ کر کوئی پنجابی شادی کا گانا گا رہی تھی۔ ان ساری لڑکیوں میں وہ اپسرا موجود نہیں تھی۔ کہاں ہے؟ وہ بے چین سا تھا۔ پھر اچانک وہ منال کے ساتھ برآمدے سے باہر آ رہی تھی، ہنستے ہوئے، اپنے دوپٹے کو کندھے پہ ٹکاتے ہوئے، اف، زرداد کے دل پہ بجلیاں گراتے ہوئے۔ پتہ ہی نہ چلا کب وہ چلتا ہوا منال کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ نظریں اس اپسرا کے دلکش چہرے پہ ٹکی تھی۔ کیا ہوا زری؟ منال نے اس کو یوں پاس کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ بات سننا ذرا میری، منال کے کان میں سرگوشی کی۔ منال اس کے ساتھ چلتی برآمدے کے دروازے کے پاس آ گئی۔ کون ہے یہ؟ کان کھجاتے اپنے دل کے تاثرات چھپاتے وہ منال سے سرگوشی کے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نیلم آنٹی کی بھتیجی لگتی ہے، سسرال کی طرف سے باہر سے آئی ہیں۔ منال نے کنکھیوں سے اس کے انداز کو جانچا اور اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا۔ نیلم سمرا کی خالازاد تھی، ویسے تو آنا جانا کم ہی تھا۔ یہ لوگ حیدرآباد کے رہنے والے تھے اور وہ لاہور رہتی تھی۔ نیلم کی شادی اچھے کھاتے پیتے گھرانوں میں ہوئی تھی، اس لیے جب کبھی شادیوں میں آتی تو اچھی آؤ بھگت کی جاتی تھی اس کی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ منال نے شرارت سے اپنا کندھا زرداد کے کندھے کو مارا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ زرداد نے خجل سا ہو کر اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ اوہ اچھا، یہی بات ہے نا میرے ہیرو؟ منال نے شوخی سے انداز میں پوچھا۔ بالکل، زیادہ شوخی مت ہو۔ زرداد نے اپنی قمیض کو جھٹکا دیا۔ اچھا بات سن، نام کیا ہے اس کا؟ منال اس کے روکھے رویے کو دیکھ کر کندھے اچکا کر جانے لگی تو پیچھے سے زرداد نے آواز دی تھی، منسا نام ہے۔ منال کی شوخی پھر سے لوٹ آئی تھی، پر وہ تو اس کے نام کو زیر لب پھرا رہا تھا۔ واہ کیا نام ہے، منسا۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ کیا بڑبڑا رہا ہے؟ بدن نے ایک دم سے پیچھے زور کی تھپکی تھی۔ کچھ نہیں۔ زرداد کی نظر بار بار منسا پہ پھسل جا رہی تھی۔ اب وہ شال کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھی اسے مہندی لگا رہی تھی۔ کھنکتی ہنسی ایسی تھی کہ زرداد کے کانوں میں رسی تو کھل رہا تھا۔ واہ کیا خوبصورت چہرہ ہے استاد، آپ کی نظروں کا یوں فکس ہو جانا سمجھ میں آتا ہے۔ بدن نے کمینگی کے سے انداز میں زرداد کی نظروں کا تعاقب کر کے منسا کو دیکھا، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ کیمرے کے سے انداز میں اس کی نظروں سے ہوتے ہوئے منسا پر جا رہے تھے۔ زبان کو قابو میں رکھ، سمجھا تو؟ نہیں تو زبان سے ہی پکڑ کر پٹک ڈالوں گا، پتہ ہے نا میرا؟ تمیز سے خوشگوار نظر ڈالی بدل پہ، اور نظریں اب پھر سے اسی کے دیدار کے مزے لے رہی تھی۔ مسلسل کسی کی نظروں کا حصار اسے پریشان ہی کر رہا تھا۔ آخر دیکھنا ہی پڑا، وہی لڑکا تھا جو چھت پہ اسے ملا تھا۔ تو جناب ہو ہی گئے شکار، دل ہی دل میں وہ مسکرائی تھی۔ وہ ایسے ہی بجلی گرا دینے والی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا خود پہ ہی لڑکوں کا لٹو ہو جانا۔ یہ سب اس کے غرور میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا تھا۔ وہ کبھی کبھی چور سی نظروں سے اسے دیکھ لیتی تھی۔ جو بھی ہو، زرداد کے خوبرو چہرے نے چھکے تو اس کے بھی چھڑوا دیے تھے۔ دانین کی اور منال کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی مہمانوں کو سنبھالنے میں، پھر بھی وہ آتے جاتے زرداد کو دیکھ کر اپنی بے چین روح کو سکون دے رہی تھی۔ 2 مہینوں کے اندر وہ بری طرح سے زرداد کی محبت میں جکڑی جا چکی تھی۔ زرداد کیوں ناراض ہے؟ دانتوں سے ہونٹوں کو کچلتے اس نے سوچا، غلطی تو نہیں ہو گئی کوئی مجھ سے؟ بار بار ذہن اپنی کسی ایسی کوتاہی کو تلاش رہا تھا جو اس سے انجانے میں ہوگی، اور زرداد
ناراض ہو گیا ہو۔ چائے کے کپ کو دھیرے سے تھامے زرداد کے کمرے میں آئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ کچھ لوگ سو چکے تھے تو کچھ ابھی بھی جاگ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی باتوں کی آواز، لڑکیوں کی کھنکتی ہنسی اور تایا ابا کی بار بار سونے کی تاکید کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہلکی سی دستک کے بعد وہ بلا تکلف کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہونٹوں پہ گہری مسکراہٹ سجائے چھت کو گھور رہا تھا۔ قمیض اتار کر کرسی کے پشت پہ ڈال رکھی تھی۔ شلوار کے اوپر بنیان زیب تن تھی۔ دانن کو دیکھ کے اس نے عجیب سے طریقے سے بھویں اٹکائی تھی۔ چائے۔ دانن نے چائے کے کپ والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھے نہیں پینی، لے جا۔ روکھا سا انداز تھا۔ اب الماری سے ٹی شرٹ نکال کے پہن رہا تھا۔ چہرے پر عجیب سی بیزاری اور ناگواری کے تاثرات تھے۔ زری، ناراض ہو مجھ سے؟ ٹوٹی سی آنسوں میں ڈوبی آواز تھی۔ نہیں تو، وہی بے رخی کے انداز میں جواب دیا۔ دانن تھوڑا سا مسکرا کر آگے آئی۔ زرداد کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ چوڑیوں کی کھنک ایک دم سے کمرے کی خاموشی میں مدہوش سانس بجا گئی تھی۔ زری، اتنی چاشنی میں گلی آواز میں اس نے کہا تھا، لیکن اس تنگ دل پہ کیا اثر؟ یوں کا تو بس خاموش ہی رہا۔ بولو، کیا کوتاہی کر بیٹھی میں اب؟ پیار بھری آواز۔ زرداد ان 2 ماہ میں اس سے اتنی بار ناراض ہو گیا تھا کہ اسے اب عادت سی ہو گئی تھی اس کی ناراضگی کی۔ دانن، کیا دماغ کھا رہی ہو یار؟ زرداد کو چڑ سی ہو رہی تھی۔ بازو کو ایک جھٹکا دے کر چھڑوا ڈالا۔ چوڑیوں کی کھنک پھر سے گونجی، ایسے جیسے چٹک اٹھی ہو۔ اب کیسے جان چھڑواؤں اس سے؟ خود ہی پھنس کے رہ گیا ہوں۔ زرداد نے بیزار سے شکل بنا کر سوچا۔ رخ موڑ کر دانن کی طرف پیٹ کر ڈالی۔ پر وہ کچی عمر میں اس سفر پہ نکلی ہوئی مسافر کیا جانے کہ وہ موا اس کے جذبات نہیں سمجھتا، بس اس کو زیر ہی کرنا چاہتا تھا۔ بتاؤ تو۔ اچھا سوری۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگائے کھڑی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی چوڑیوں نے بہت شور کیا پر وہ نہ سمجھی۔ دانن، یار جاؤ نا پلیز، میں بہت تھکا ہوا ہوں، زرداد نے تھوڑی سی سختی سے کہا۔ ایک دم گھبرا سی گئی، پر وہیں کھڑی تھی ابھی۔ جاؤ نا یار، بہت رات ہو گئی ہے، وہ بیزاری دکھائی اور بازو لمبا کر کے دروازے کی طرف اشارہ کر ڈالا۔ ایک دم آنکھیں اور دل دونوں بھر آئے۔ بوجھل قدم اٹھاتی وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ ساری رات وہ تکیا بھگوتی رہی۔ منال اور کچھ لڑکیاں اس کے کمرے میں تھی آج۔ منال کے کمرے میں نیلم اور منسا کو ٹھہرایا گیا تھا۔ روتے روتے جب اس کی آنکھ لگ گئی تو ہلکی ہلکی اذان کی آواز اس کے کان میں پڑ رہی تھی۔ یہ نئی والی گاڑی میں کچھ مہمان لے جاتا ہوں میرج ہال تک۔ سب لوگ گھر سے باہر تیار ہو کر نکل رہے تھے۔ زرداد نے آج 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، سرخ رنگ کی ٹائی لگائی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی کے پاس آتی ہوئی سمرا سے کہہ رہا تھا، آپ پر آنٹی نیلم بیٹھ جائے نا۔ وہ کان کھجاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اسے سمرا سے تھوڑی دیر پہلے بات کرتی ہوئی نیلم اور اس کے پاس منسا کھڑی نظر آ گئی تھی۔ سرخ رنگ کا لمبا سا فراک تھا اور وہ اس میں دمک رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نیلم کو بلا کر لاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سمرا نیلم اور منسا کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ وہ نیلم اور سمرا سے تھوڑا سا پیچھے چل رہی تھی۔ زمین پر بڑے ناز سے قدم اٹھاتی ہوئی وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ چہرے پہ دلکش مسکراہٹ تھی۔ چہرے پر سلیقے سے کیا ہوا میک اپ تھا جو اس کے دلکش چہرے کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ بڑے انداز میں زرداد نے گاڑی کا دروازہ کھولا منسا کے لیے۔ وہ اپنے بڑے سے فراک کو سنبھالتی بڑی نزاکت سے گاڑی میں بیٹھی۔ زرداد نے اپنی انگلیوں سے ٹائی کی نوٹ کو پکڑا اور بڑی ادا سے دائیں بائیں گھمایا۔ وہ در حقیقت دل کو دھڑکا دینے والی شخصیت رکھتا تھا۔ سمرا زرداد کے ساتھ آگے بیٹھی تھی اور نیلم اور منسا پیچھے۔ سب لوگ مختلف گاڑیوں میں بیٹھ کے میرج ہال کی طرف رواں دواں تھے۔ زرداد نے میرر کو گھما کر پیچھے بیٹھی منسا پر سیٹ کر لیا۔ تو ساری خبر تھی اور وہ اپنی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کبھی کبھی نظر چرا کے زرداد کو دیکھ رہی تھی۔ منسا کو کراچی بھی دیکھنا ہے اس کے بعد، بہت اصرار کر رہی ہے مجھ سے۔ نیلم کی آواز گاڑی کی خاموشی کو توڑا۔ اوہ بڑی اچھی بات ہے بیٹا، سارا پاکستان گھوم کے جانا، سمرا نے خوش دلی سے کہا۔ مجھے بتا دیں، میں لے جاؤں گا آپ کو کراچی گھمانے، زرداد نے خوش دلی سے کہا اور ایک بھرپور نظر منسا پہ ڈالی جو ادائے بے نیازی سے گردن گھما کر گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ہاں زرداد کے ساتھ چلی جانا، سمرا نے بھی تائید کر کے زرداد کی خوشی میں اضافہ کر دیا۔ زرداد نے مسکرا کے میرر میں منسا پر پھر سے نظر ڈالی جو دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ ہلکے سے نارنگی کلر کا موتیوں کے کام والا کیپری اور شارٹ شرٹ پہنے، سلیقے سے بالوں کو فرل ڈال کے آگے شانوں پر ڈالے، ہلکا سا اپنے جلد کے ہی ہم رنگ میک اپ میں وہ بہت حد تک اچھی لگ رہی تھی اور اس کی بڑی ہوئی بھویں جو کافی گھنی تھی اس کے رنگ کو اور دبا رہی تھی۔ وہ اشال کے پاس پارلر میں تھی۔ وہ لوگ ابھی ہال میں پہنچے تھے۔ اب وہ اشال کو لے کر ہال کی طرف جا رہی تھی، لیکن نظریں بار بار کہیں زرداد کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ دانی، زری کو بلا کر لانا، اشال نے دھیرے سے کان میں کہا جب وہ اسے برائڈل روم میں بٹھا رہی تھی۔ بلا کر لاتی ہوں۔
اس کی تو دل کی بات کر دی تھی اشال نے۔ وہ زرداد کو پورے ہال میں تلاش کر رہی تھی، پھر اسٹیج کے پاس کھڑا وہ کسی کو کوئی ہدایت دے رہا تھا، بجلی گراتی شخصیت لیے۔ زری زری، وہ تو سن ہی نہیں رہا تھا، کسی سے بات کرنے میں اتنا مصروف تھا۔ زری، اس نے زور سے آواز دی تھی تاکہ موسیقی کی اونچی آواز میں اس کی آواز زرداد کے کانوں تک پہنچ جائے۔ کیا ہے؟ ماتھے پہ 100 بل ڈالے مڑا۔ اشال آپ ہی بلا رہی تھی تمہیں، اس نے اپنے منہ کے گرد ہاتھ کا دائرہ بنا کر کہا۔ اچھا، ابھی بہت کام ہے، آ جاتا ہوں، اتنی بے رخی سے کہا گیا۔ ایک دم سے اس کے رویے نے دل بجھا سا دیا تھا، وہ کل سے ایسا ہی سلوک کر رہا تھا اس سے۔ زرداد کیوں ایسے کر رہا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اپنی سوچوں میں گم وہ واپس اشال کے پاس برائڈل روم میں آ گئی تھی، جہاں تھوڑی دیر بعد زرداد بھی موجود تھا۔ بتاؤ مجھے، اگر ابا کو پتہ لگا تو تمہیں پتہ ہے وہ کیا حشر کریں گے تمہارا۔ اشال زرداد کو سمجھا رہی تھی، لیکن اسے تو جیسے کوئی ڈر ہی نہیں تھا۔ کیا ہے؟ پورے پاکستان کا سنگنگ کمپٹیشن ہے، میں کون سا جیت ہی جانے والا ہوں، ایک دفعہ قسمت تو آزمانے دے، وہ جھنجلا کے بول رہا تھا۔ لیکن تمہیں پتہ ہے یہ بات ابا سے چھپی کہاں رہ سکے گی، کراچی آنا پڑے گا تمہیں، اور پھر ٹی وی پہ پوری دنیا دیکھے گی۔ تمہیں کیا لگتا ابا کو کوئی کچھ نہ بتائے گا؟ اشال کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ احمد نے اسے سب بتا دیا تھا کہ زرداد کراچی آنا چاہتا ہے گانے کے مقابلے میں حصہ لینے۔ کسی چینل نے ایک شو شروع کرنا تھا جس میں وہ پورے پاکستان میں سے کسی ایک اچھے گلوکار کو سامنے لانے والے تھے۔ اشال کی احمد سے شادی ہونے جا رہی تھی، ویسے احمد ان کا دور کا رشتہ دار بھی تھا۔ احمد کراچی میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا۔ تم بس اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو، چھوڑ دو یہ جنون۔ تمہیں پتہ ہے نا ابا بالکل پسند نہیں کرتے۔ اب کی بار تو اشال روحاں سی ہو گئی تھی۔ زرداد بنا کچھ کہے وہاں سے جا چکا تھا، ناک اور منہ پھولا ہوا تھا۔ اشال آپ ہی پلیز رونا مت۔ دانے نے جلدی سے اشال کو روکا تھا، اسے پتا تھا اشال زرداد کو لے کر بہت حساس ہے۔ دانے دیکھو نا کتنا ضدی ہے، کوئی بات نہیں مانتا میری۔ اشال کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ اف آپی نہ کرے نا۔ دانے نے گھٹنوں کے بل بیٹھی اشال کے آنسو صاف کر رہی تھی، جبکہ خود اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ زرداد کراچی چلا جائے گا۔ اشال کی شادی ہو چکی تھی، سب لوگ ولیمے کے لیے جا رہے تھے، ماں سوائے دانین کے، جس کے سالانہ پیپر میں 2 دن پڑے تھے۔ ہارون نے اسے ساتھ جانے سے سختی سے منع کیا تھا اور گھر پر رہ کر پڑھنے کی تاکید کی تھی۔ اس کا دل اچھل جانے کو کر رہا تھا، اسے پتا وہ کس دل سے رکی تھی۔ اور پھر وہ سارا دن زرداد کے لیے ڈائری لکھتی رہی، ایک چھوٹی سی خوبصورت ڈائری جو اسے کچھ سال پہلے اس کی دوست نے تحفے کے طور پر دی تھی۔ اس پر آج وہ اپنی ساری محبت، اپنی بے چینی کو لفظوں کی شکل دے کر لکھ رہی تھی۔ شاید اس کی اتنی محبت دیکھ کر وہ اپنی ساری ناراضگی بھول جائے۔ وہ اسے کتنا پیارا ہے، اسے کتنا سوچتی ہے، اس کا دل کیا کیا چاہتا ہے، سب کچھ اس نے اس ڈائری میں لکھ ڈالا تھا۔ پتہ ہی نہ چلا وہ گھنٹوں اس ڈائری کو لکھتی ہی چلی گئی۔ پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا اب ویسے بھی، جیسے پہلے کرتا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ زرداد کے کمرے میں تھی۔ پہلے تو اس کی ٹی شرٹ کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کر بھیج ڈالا، پھر اپنے منہ پہ ڈال کے لیٹ گئی۔ اس میں سے زرداد کی خوشبو آ رہی تھی جب اس کے ناک سے گھس کے اس کے دل پہ گدگدی کر رہی تھی۔ پھر اس کے گٹار پر وہ کتنی ہی دیر یوں ہی پیار سے ہاتھ پھیرتی رہی۔ ایک انوکھا سا احساس تھا، اس کی ہر چیز سے اپنا پن محسوس ہو رہا تھا۔ لب خود بخود مسکرا رہے تھے۔ دانے، زرداد، وہ زیر لب اس نام کو کتنی دفعہ دہرا چکی تھی۔ پھر اپنی ڈائری کو زرداد کی گٹار کے نیچے رکھ کے وہ باہر آ گئی۔ سمندر کی لہریں بار بار ان کے پاؤں چھو رہی تھی۔ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں کراچی؟ زرداد نے بڑی محبت سے پاس کھڑی منسا سے پوچھا۔ وہ مسکرائی اور اپنے ہونٹوں کو چھوتی بالوں کی شیطان لٹ کو اپنے انگلیوں کی مدد سے دھیرے سے یوں پیچھے کیا کہ وہ نادان پھر سے اس کے چہرے پہ ہی منڈلانے لگی تھی۔ جی نہیں، بچپن یہی گزارا ہے میں نے، بہت چھوٹی تھی جب ڈیڈ کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ میٹھی سی آواز میں دھیرے دھیرے ایسے بول رہی تھی کہ زرداد فدا سا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے، دوپٹے سے بے نیاز، وہ ہلکے سے کرتے کے ساتھ جینس پہنے ہوئے تھی۔ اسی لیے آپ کی اردو اتنی بہتر ہے۔ زرداد اپنی مخصوص دل دھڑکا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بول رہا تھا۔ منسا کی ہنسی فضا میں ابھری۔ باقی سب لوگ ولیمے کے بعد واپس حیدرآباد جا چکے تھے۔ زرداد نیلم اور منسا کے ساتھ ان کو کراچی گھمانے کی غرض سے رک گیا تھا۔ آج وہ پہلی دفعہ منسا سے کھل کے اتنی گفتگو کر رہا تھا، نہیں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی ارد گرد ہی رہتا تھا۔ سفید رنگ کی ڈریس شرٹ کے بازو فولڈ کی صورت میں اوپر چڑھائے ہوئے،
گریبان کے پہلے 2 بٹن کھولے ہوئے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، چہرے پہ گہری مسکراہٹ سجائے، ہوا سے فڑفڑاتے بال اور ڈھیر کر دینے کی حد تک دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ منسا اس کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں کچھ تو الگ تھا جو وہ منسا ہاشم اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے آگے پیچھے تو ایسے بہت سے لڑکوں کی گردش رہتی تھی، پر وہ سب جیسا ہونے کے باوجود الگ سا ہی تھا۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ آنکھوں میں شوقی بھر کے ہونٹوں پہ شریر سے مسکراہٹ چھپائے وہ تھوڑا سا منسا پر جھکا تھا، اور بے باک سی لڑکی بھی خجل سی ہو گئی۔ ایک دم سے بالوں کو کانوں کے پیچھے زور سے پھنساتے ہوئے اس نے نظر جھٹائی، جبکہ اس کے خوبصورت ہونٹ ہنسی کو دبانے کی خاطر منہ کے اندر غائب ہو گئے تھے۔ زرداد ایک دم اپنے بے ساختہ ابھر آنے والے قہقہے کو فضا میں گھلنے سے نہ روک پا گیا۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ فون نمبر تو دو اپنا۔ زرداد اب کافی حد تک اس کے رویے سے مطمئن ہو چکا تھا۔ پینٹ کی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے اس نے کہا، شور۔ وہ بڑے ناز سے اپنا موبائل نمبر اسے نوٹ کروا رہی تھی۔ لہروں کا شور، اب ان کی کھلتی ہنسی سورج ڈوبنے تک سنائی دے رہی تھی۔ اس کو بولو اب آ جائے، 3 دن تو ہو چکے ہیں، اب اور کتنا کراچی گھمانے لگا پڑا ہے وہ۔ ہارون کھانے کی میز پہ بیٹھے سمرا سے کہہ رہے تھے۔ انہیں ویسے ہی نیلم اور اس کے بے باک خاندان سے شروع سے ہی چڑ تھی۔ اب زرداد کے ان کے ساتھ یہ گھومنے پہ انہیں سخت کوف ہو رہی تھی۔ جی میں نے فون کیا تھا نیلی کو، آج بس پہنچ رہے وہ کل شام تک، سمرا نے ہارون کے غصے سے گھبراتے ہوئے کہا۔ دانین کے کان کھڑے ہو گئے تھے اور ہاتھ کھانا کھاتے کھاتے رک گئے۔ اس دن سے اس کے بھی تو سینے پہ سانپ لوٹ رہے تھے جب سے پتا چلا تھا کہ محترم وہاں ان کے گائیڈ بن کر رک گئے ہیں۔ دل بے قرار کو جیسے قرار سا آ گیا۔ وہ کل واپس آ رہا تھا، ایک سکون تھا جو اندر کہیں اتر سا گیا۔ دانی بیٹا پیپر کیسے ہو رہے؟ سکندر کے سوال پہ اس کی توجہ کا مرکز دانین بن گئی تھی۔ اب سب کی توجہ کا مرکز دانین بن گئی تھی۔ اب اچھے ہو رہے بابا، بہت اچھے ہو رہے۔ خشک ہوتے ہونٹوں پہ زبان کا برہم لگاتے ہوئے اس نے کہا، لیکن صرف وہی جانتی تھی اتنے اچھے نہ ہو پا رہے تھے جتنے اچھے ہونے چاہیے تھے۔ پرسوچ انداز میں دل میں رزلٹ کا خوف بھر کے اس نے نوالا زہر مار کیا۔ اب کیا کہے سب کو کہ سب کی لاڈلی دانین، سب کی امیدیں جس سے وابستہ ہے، میٹرک میں بورڈ کی پوزیشن لے کر سب کا سر فخر سے اونچا کرنے والی، جس کی مثالیں نہ صرف خاندان میں دی جاتی تھی بلکہ اس کے نام کے چھپے بینر دیکھ کے پورے شہر کو دی جاتی تھی، اس سال سب کو مایوس کر دینے والی تھی۔ نہ اپنے دل کو لگام دے سکی، نہ جذبات کو قابو میں رکھ سکی، نہ اس کے شہد میں ڈوبے تیروں کو دل چھلنی کرنے سے روک سکی، نہ اس کے جھوٹے لہجے کو ہی جان سکی۔ زرداد کے شہر میں ایسی جکڑی کہ پھر دنیا کا ہوش نہ رہا۔ خاموشی سے کھانے کی میز سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل ایسے خراب سا ہونے لگا جیسے اب جو کھایا تھا سب قے کی صورت میں باہر آئے گا۔ اب کیا ہوگا؟ آج رزلٹ کا خوف دل میں بار بار ڈیرا ڈال رہا تھا۔ ساری رات نہ تو پڑھا گیا اور نہ ہی چین کی نیند سو ہی سکی۔ کروٹ بدل تھک گئی۔ کھانے کی میز کے نیچے سے زرداد نے ہاتھ بڑھا کے منسا کے نازک سے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں دبایا، جبکہ چہرے پہ کوئی آثار نہیں تھے، اور ایک ہاتھ سے وہ چاولوں کو پلیٹ میں ڈالے ان سے مسلسل کھیل رہا تھا۔ اور تھوڑا سا چٹپٹا گئی تھی، لیکن پھر اس نے اپنی پوری ہتھیلی کھول دی جس میں زرداد نے اپنی گرم ہتھیلی رکھ دی تھی۔ نیلم اور منسا کی آج کراچی سے ہی فلائٹ تھی۔ لاہور کے لیے انہوں نے اب حیدرآباد پھر سے جانا مناسب نہیں سمجھا اور زرداد کو شام تک حیدرآباد پہنچنا تھا۔ ان 3 سے 4 دن کے اندر زرداد اور منسا کی محبت کی پینگیں کافی اونچی اڑان بھر چکی تھی۔ اب زرداد اور منسا کا جدائی کا وقت آ پہنچا تھا تو ہاتھوں کی گرمائش سے ایک دوسرے کے دل کو تسلیاں دے رہے تھے۔ وہ لوگ اشال کے گھر رکے تھے۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے سب ایک دوسرے کو الوداعی کلمات کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد احمد اور زرداد ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے اور وہاں سے واپسی پہ ہی زرداد حیدرآباد کے لیے بس پکڑ چکا تھا۔ اس کی منسا سے جہاز کی اڑان بھرنے سے پہلے تک مسلسل موبائل پیغامات کے ذریعے بات چیت جاری تھی۔ اسے آج ہی حیدرآباد ہر حال میں پہنچنا تھا۔ کیونکہ سمرا کا کوئی 20 بار فون آ چکا تھا کہ ہارون بہت غصے میں ہے، جلدی گھر پہنچو۔ برخوردار تم تو جیسے بہت ہی فارغ تھے نا جو وہاں رک گئے ان کے ساتھ، ہارون رعب دار آواز میں کہہ رہے تھے۔ ماتھے پہ ناگواری کے 100 بل تھے جن کو دیکھ کر سمرا منہ میں بڑبڑائی تھی۔ خالہ ذات تو آخر کو میری ہے نا، منہ بگاڑتی وہاں سے اٹھ کر چلتی بنی۔ جانتی تھی اب زرداد کی کچھ لمبی ہی کلاس ہوگی۔ تمہیں تو میں نے بولا ہے نا کہ
سکندر کے ساتھ دکان پر بیٹھا کرو۔ آواز میں بلا کی سختی بھر کے وہ بولے تھے۔ سکندر اور ہارون کی مین بازار میں کپڑوں کی دکان تھی۔ ان کا کاروبار کافی پرانا تھا، اس لیے پورا شہر ان کو جانتا تھا۔ ہارون کی بہت خواہش تھی کہ چلو شاذر ان کے کاروبار کو آگے بڑھائے گا تو زرداد کچھ بن جائے گا، پر زرداد نے تو ان کے ارمانوں پہ ہمیشہ پانی ہی پھیرا تھا۔ اشال نے بہت سمجھا کر بھیجا تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑے ضبط سے بیٹھا ہوا تھا اور ہارون کی جھاڑ سن رہا تھا۔ چلو اب کھانا کھا کر آرام کرو، آخری بات ہارون نے تھوڑی نرمی سے کی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ موبائل کی اسکرین پہ ابھرے الفاظ پڑھ کر بے ساختہ اس کے لب مسکرا دیے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ تھکے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا جب اوپر آیا تو کمرے میں دانیال کو دیکھ کر منہ کا ساویہ بدل گیا۔ تمہیں پتا تھا نا میرے پیپر ہو رہے، پھر بھی وہی رک گئے۔ اس کے گٹار کو ایک طرف رکھ کے وہ پلنگ سے اٹھی تھی۔ ویسے تو زرداد اپنی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا کسی کو، وہ بھی نہیں لگاتی تھی، یہ جاننے سے پہلے تک کہ زرداد کے دل میں اس کے لیے چاہت ہے۔ اب تو جیسے ان چیزوں پہ وہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ پتہ ہے کوئی پیپر اچھا نہیں ہوا میرا، معصومیت سے میٹھی سی آواز میں دانے نے کہا اور لاڈ سے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پہ باندھ چھوڑے۔ دانی بہت تھکا ہوا ہوں، صبح بات کریں گے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ خلاف توقع اس سے جان چھڑوانے کی غرض سے بڑے پیار سے زرداد نے کہا اور موبائل اسٹڈی ٹیبل پر چارجنگ کے لیے لگانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اب وہ کھڑی اس کا سر کھاتی رہے۔ کیوں ناراض ہو؟ کیا ہوا ہے؟ جیسے فضول سوال کر کر کے وہ منسا کے ساتھ سکون سے بات کرنا چاہتا تھا۔ دانے نے اس کے ایسے بات کرنے پہ کھل اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، اور ہاں یہ لکھا ہے کچھ تمہارے لیے، پڑھنا ہاں؟ دھیرے سے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اس نے کہا، جبکہ ہاتھ گٹار کے پاس پڑی ڈائری کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ زرداد نے بھویں اٹھا کر اس سرخ ڈائری کو دیکھا۔ اچھا پڑھ لوں گا، اب تم جاؤ۔ زرداد سے اب اس کی یہاں موجودگی زیادہ برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اوکے اوکے جا رہی ہوں، خوش دلی سے مسکراتی ہوئی وہاں سے چل دی۔ کوئی کسر نہ چھوڑنا مجھے ذلیل کرنے کے لیے، یہ میراثیوں کا گھر نہیں ہے۔ ہارون دھاڑ رہے تھے، گٹار صحن میں ٹوٹا پڑا تھا۔ سب لوگ ارد گرد آنکھوں میں خوف لیے کھڑے تھے، کیونکہ پچھلی دفعہ جب یوں گٹار صحن کے درمیان میں اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا تو سب نے زرداد کو بچانے کی خاطر اس کی ضمانت دی تھی کہ اب گٹار اس گھر میں نہیں آئے گا۔ آج جب ہارون عشاء کی نماز کے لیے نکلنے لگے تو ان کے کانوں میں سیڑھیوں کے پاس سے کوئی آواز گھسی تھی۔ اس کے بعد اس گٹار کی حالت بھی وہی ہو گئی جو اس سے پہلے دو کی ہو چکی تھی۔ تم یہ سب چھوڑنا کہ نہیں؟ ہارون غصے کی حالت میں اس کی طرف بڑھے تھے، جس کو بڑی مشکل سے سمرا اور منال نے روکا تھا۔ دانین تو دم سادے کھڑی تھی اور جھگڑا ختم ہو جائے اس کے لیے صورتیں پڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ نہیں چھوڑ سکتا، وہ اکڑ کے کھڑا تھا، آنکھوں میں غصہ بھرا تھا، سرخ ہوتا چہرہ، ضبط سے بند کی ہوئی مٹھیاں، جبڑے آپس میں جکڑے ہوئے، ماتھے کی نسیں پھولی ہوئی۔ تو پھر نکل جا میرے گھر سے۔ ہارون کا غصے سے برا حال تھا، وہ غصے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ نکل، دفع ہو جا۔ اتنی زوردار آواز تھی کہ سب کانپ گئے تھے۔ جا رہا ہوں، ویسے بھی واپس نہیں آنے کا میں۔ وہ بھی چیخ رہا تھا، مجھے یہی بننا ہے، وہ نہیں جو آپ چاہتے ہیں، میری زندگی ہے، یہ جیسے بھی گزاروں۔ وہ برابر گردن اکڑا کے کھڑا تھا۔ نہ اس وقت شاذر گھر تھا نہ سکندر، دونوں شہر سے باہر کپڑا لینے گئے ہوئے تھے۔ جا رہا ہوں میں، وہ ٹوٹا ہوا گٹار اٹھا کے دھمکی سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ سمرا اور منال ہارون کو مارنے سے روکنے کے لیے زبردستی پکڑے کھڑے تھے اور دانین صحن کے سدرا کے گلے لگی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلنے لگا تو سمرا آگے بڑھی اسے روکنے کو، لیکن ہارون نے اس کا بازو پکڑ کر روک دیا۔ خبردار اگر کسی نے روکا اسے۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب وہ گھر سے نکلا تھا۔ دروازہ ایسے دھماکے سے بند کیا تھا کہ دانین نے ڈر کے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ یہی بدر لفنگے کے پاس ہی ہوگا، کہیں نہیں جاتا وہ، ہارون نے سمرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو دوپٹے سے اپنے آنسو پہنچ رہی تھی۔ سب سے پہلے ہارون اندر گئے تھے، پھر اس کے پیچھے باقی سب آہستہ آہستہ برآمدے سے ہوتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں گم ہو گئے۔ وہ بیٹھک کے باہر گلی میں کھلتے دروازے کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اپنے گرد بڑا سا دوپٹہ اچھی طرح گھما ڈالا اس نے اور اس کے پلو کو پکڑ کر اپنے ناک پر اٹکایا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ان کے گھر سے 5 گھر چھوڑ کے ہی بدر کا گھر تھا۔ دل تھا کہ زرداد کی فکر میں پاگل ہو رہا تھا، کہیں وہ چلا نہ جائے۔ میں کیا کروں اگر وہ کبھی واپس نہ آیا تو؟ نہیں، دل عجیب سے وسوسے پال رہا تھا۔ گلی میں کسی گھر کی باہر کو چلنے والی بتی جل رہی تھی۔ ہر گھر سے ابھی ہلکی ہلکی بولنے کی یا ٹی وی کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ اور ہاتھوں پہ پسینہ تھا، گال تپ رہے تھے اور دل ایسا کمبخت تھا کہ ماننے کو نہ تھا۔ بدر کے گھر کے پاس پہنچی تو اس کی بیٹھک کا گلی کی طرف کھلنے والا دروازہ کھلا تھا، جالی کا دروازہ بس لگا ہوا تھا۔ بدر کی اور زرداد دونوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے آگے ہوئی اور دروازہ بجا ڈالا۔ بدر نے اٹھ کے دروازہ کھولا تھا، اس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔
تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی نقاب اتار دیا۔ زرداد اسے وہاں دیکھ کر پہلے حیران ہوا، پھر غصے سے کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ دانین کچھ بولتی وہ گرایا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اس کے جبڑے غصے سے باہر کو بھر گئے تھے، آنکھیں نکال رہا تھا۔ وہ میں زرداد پلیز گھر چلو، میں طیبہ سے بات کرتی ہوں، تم معافی مانگ لو ان سے۔ وہ روحاں سی ہو رہی تھی، اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھو اور چلو جاؤ فوراً یہاں سے۔ زرداد غصے سے گھر دروازے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اتنا روکھا انداز تھا، کرخت آواز تھی کہ ایک لمحے کو تو دانین کا دل ہی دہل گیا۔ زری پلیز کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے گھر، خوشی خوشی جانا۔ اسے پتا تھا کہ زرداد کو منا کر واپس لانے والا اب کوئی گھر نہیں تھا، اس نے ایسے ہی کراچی کے لیے نکل جانا تھا اور اس کے ایسے جانے پہ معاملہ اور بگڑ سکتا تھا۔ اوہ پلیز دانی دفع ہو جاؤ گھر۔ زرداد نے زور کی آواز پیدا کرتے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، بدر سینے پہ ہاتھ باندھے ایک ہاتھ سے اپنی چوڑی کو سہلاتے ہوئے کبھی دانین کی طرف دیکھ رہا تھا تو کبھی زرداد کی طرف۔ چلو نکلو، چلو شاباش۔ اب تو باقاعدہ زرداد دانین کا بازو پکڑے اسے باہر نکال رہا تھا۔ اس نے اسے باہر نکالا اور تیزی سے پلٹا۔ جالی کے دروازے کے پٹ دھماکے سے بند ہوئے۔ وہ 2 قدم چلی لیکن پھر رک گئی۔ آنکھ سے اس بے دردی پہ آنسو چھڑک پڑے تھے۔ وہ وہیں کھڑی تھی جب زرداد کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور وہ زمین میں گرتی ہی چلی گئی۔ وہ سمجھا تھا وہ اب جا چکی ہوگی، لیکن وہ وہیں دروازے کے پاس کھڑی تھی اور جالی کے دروازے کی وجہ سے اندر ہونے والی ساری گفتگو بآسانی سن سکتی تھی۔ ایک تو نے مجھے اس عذاب میں ڈال دیا ہے، اس سے اب کیسے جان چھڑواؤں؟ زرداد جھنجلا کے بول رہا تھا۔ کیسے اسے بتاؤں کہ نہیں کرتا میں تم سے کوئی محبت میں نے تو بس تمہاری اکڑ ختم کرنی تھی، تیری وجہ سے پھنسا بیٹھا ہوں میں آج اس کلو کے ساتھ، ایک نظر نہیں بھاتی مجھے، چپکی گئی ہے میرے ساتھ۔ وہ بدر کو بیزار سے اپنے دکھڑے سنا رہا تھا۔ تو بول دینا اس کو، مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ بدر نے بھی ترقی با ترقی جواب دیا۔ کیا کیسے بول دوں؟ اتنا آسان ہے کہ سب؟ زرداد کی ناگواری اور بیزاری عروج پہ تھی۔ تو نے ہی یہ گھٹیا مشورہ دیا تھا مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس کلو سے جھوٹی محبت کا ناٹک بھی کروں۔ اتنی نفرت بھری تھی زرداد کے لہجے میں کہ باہر کھڑی دانین کا دل کٹ کے رہ گیا۔ دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جالی کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا تھا اور دانین زرداد کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ زرداد اور بدر کا ایک دم سے رنگ پیلا پڑ گیا۔ دانین کا ہاتھ ہوا میں اٹھا تھا اور پوری قوت لگا کے زرداد کے گال پہ ایک دھماکے دار تھپڑ کی صورت میں پڑا تھا۔ شرم تو نہ آئی تمہیں؟ رونے سے دانین کی آواز بھاری ہو گئی، پر وہ چیخ رہی تھی۔ چہرہ کرب سے ذلت اور تذلیل کے احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی تمہیں کچھ نہیں لگتی تھی، پر تمہاری تو چچا زاد تھی نا۔ دانین نے انگلی سے بدر کی طرف اشارہ کیا۔ آواز رونے کی وجہ سے بھاری اور پھٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے شخص کو اس نے ٹکارا سے دیکھا تھا، جو کچھ دن پہلے اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ دانین کی آنکھوں میں ذلت کی وجہ سے آنسو اتر آئے۔ محبت کا بھوت ساری تذلیل بھری باتیں سن کر پھک سے اڑ گیا۔ اتنی کری ہوئی حرکت کی تم نے اپنی اس چچا کی بیٹی کے ساتھ جو تمہیں اتنا پیار کرتے ہیں، تم پہ جان چھڑکتے ہیں۔ لعنت ہو تم پہ زرداد ہارون، لعنت ہو تم پہ۔ وہ زور سے چیخی تھی، گلا درد کی شدت سے پھٹے ہوئے آواز باہر نکال رہا تھا۔ ناک اور آنکھوں سے پانی رواں تھا، ماتھے اور گردن سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ زرداد دم سادے کھڑا تھا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ دانین کو یوں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ مجھے گھین آ رہی تمہارے وجود سے، تم کیا مجھ سے اپنی جان چھڑواؤ گے؟ میں تھوکتی ہوں تم پہ۔ وہ غصے سے مڑی، دروازے کے پاس گیا، پھر پلٹی ایک دم سے۔ اب اس کا رخ بدر کی طرف تھا۔ ایک دناٹے دار تھپڑ اب بدر کی گال کی زینت بنا تھا۔ جالی کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا۔ اس کا دل گھبراہٹ سے پھٹ جانے کو تھا۔ من بھاری قدم اٹھائے تو نہیں اٹھ رہے تھے۔ آنسو تھے کہ گلی کا تھوڑا سا راستہ، میلوں کا راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ ذلت، تذلیل، کیا کچھ نہیں سار لے کر لوٹ رہی تھی وہ۔ لینے کو تو صرف اسے گئی تھی، پر تیر کسی تیزی سے وہ بیٹھک کے کھلے دروازے میں داخل ہوئی اور کنڈی چڑھاتے ساتھ ہی دروازے کے ساتھ بیٹھتی ہی چلی گئی۔ اچھا ہوا اسے خود ہی پتہ چل گیا، تمہیں بتانا نہیں پڑا۔ بدر کی لڑکھڑاتی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ زرداد دونوں ہاتھوں کے پنجوں میں اپنے سر کو جکڑے یوں کرسی پر بیٹھا تھا کہ منہ نیچے زمین کی طرف تھا۔ چپ کر جا، زرداد کی گھٹی سی آواز کہیں بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی کہ کچھ غلط نہیں کیا تم نے یار، اس کی اکڑ ایسے ہی ختم ہونی تھی، تو ریلیکس ہو جا۔ بدر نے زرداد کے پاس آ کر ڈرتے ڈرتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، چپ کر جا، چپ کر جا، تجھے بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ وہ دھاڑا تھا اور ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ بدر تھوڑا لڑکھڑا سا گیا تھا۔ وہ ایک لفظ ٹھیک بول کر گئی ہے،
گرانا اسے چاہتا تھا کہ میں خود گیا ہوں، تیری باتوں میں آ کر میں نے غلط کیا سب۔ زرداد کا لہجہ سخت تھا لیکن شرمندگی سے بھرا ہوا۔ ابے جا، تو کوئی دودھ پیتا بچہ ہے جو تو میری بات پہ ایسے ہی عمل کر گیا؟ بدر نے ناگواری سے منہ بگاڑ کے کہا۔ میں نے تمہیں مجبور تھوڑی کیا تھا، اپنی مرضی سے کیا تو نے سب۔ بدر بھی اب اکڑ کے سیدھا ہو گیا تھا۔ بکواس بند کر اپنی۔ زرداد نے اس کی گریبان سے پکڑا تھا۔ اب وہ دونوں گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ بدر زرداد کے ایک ہی جھٹکے سے ڈھیر ہو گیا۔ نکل میرے گھر سے۔ بدر زمین سے اٹھا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کے کنارے سے نکلتے خون کو اپنی انگلیوں کے پوروں پہ لگا کے دیکھا۔ زرداد ناک پھلائے کھڑا تھا، اس کا سانس تیزی سے رفتار سے چل رہا تھا۔ زرداد کے فولادی جسم کے آگے بدر کی کیا چلنی، ایک منٹ نہیں اس کا دانت توڑ ڈالا تھا۔ چل نکل، دفع ہو جا۔ بدر اسے دھکے دے رہا تھا۔ اس نے بدر کو پھر سے دھکا دیا، وہ لڑکھڑا تھا اور پاس پڑی کرسی سے ٹکرایا۔ زرداد نے اپنی شرٹ کو جھٹکا دے کر درست کیا، گٹار اٹھایا اور بدر کو گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی حالت تو دیکھیں، اتنا تیز بخار ہے، بستر سے نہیں اتر پا رہی ہے، آپ کہہ رہے اس کا پریکٹیکل ہے؟ ڈاکٹر نے تیز بخار میں بے سود پڑی دانین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ہماری بچی کا سال ضائع ہو جائے گا ڈاکٹر، بہت ذہین ہے میری بچی، سکندر پاس کھڑا ڈاکٹر کو کہہ رہا تھا۔ دیکھیے، آپ کو بچی کی پڑھائی سے زیادہ اس کی صحت پیاری ہونی چاہیے، ڈاکٹر نے سکندر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا اور پھر اپنی چیزیں سمیٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ شاہزاد ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے نکل گیا۔ ڈاکٹر کو مین گیٹ تک لے جانے کے لیے سکندر ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہے، کوئی بات نہیں، امتحان دوسری کوشش میں دے دے گی، ہارون نے سکندر کو تسلی دی۔ سدرا اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے آنسو اور ناک دوپٹے کے پلوں سے پونچھ رہی تھی۔ اتنی محنت کی میری بچی نے، سدرا کی روحاں سی آواز ابھری۔ سکندر پریشان سے کھڑے دانین کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑے تھے، ہونٹوں کا رنگ زرد تھا اور ان پر پپڑی جمی تھی، چہرہ ایسا مرجھایا ہوا تھا اور گال زرد ہوئے پڑے تھے۔ سکندر کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ دانین کبھی ایسی بیمار نہیں ہوئی تھی، اب تو اتنے دن ہو گئے تھے اس کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب وہ مزید سدرا اور دانین کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اماں سے تو بات کر لو کم از کم۔ اشال زرداد کے پاس موبائل لے کر کھڑی تھی، چہرے پہ بلا کی پریشانی لیے۔ ان سے کیا ناراضگی؟ اشال بار بار اس کے سامنے فون کر رہی تھی جیسے وہ دیکھ بھی نہیں رہا تھا، ہونٹ بھینچ کے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ نظریں سامنے لگے ٹی وی پہ ٹکی تھی۔ وہ اسی دن کراچی اشال کے پاس آ گیا تھا۔ احمد اور اشال یہاں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے۔ اماں وہ نہیں کر رہا ہے بات، آپ پریشان نہ ہوں، میں کہہ رہی ہوں نا۔ اچھا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اشال پوری کوشش کر رہی تھی کہ اپنی روتی ہوئی ماں کو تسلی دے۔ آج ایک ہفتہ ہونے کو تھا اس کو یہاں آئے ہوئے، وہ کسی سے بات تک نہیں کرنا تھا، کال کاٹ دیتا تھا۔ چاچو کو بھی کہے بے فکر رہے، احمد ہے نا یہاں۔ اشال پریشانی سے کبھی سامنے بیٹھے زرداد کو دیکھ رہی تھی تو کبھی کچھ دور بیٹھے احمد کو۔ اوہ، کیسے، کب؟ اشال کی آواز اور شکل ایک دم دانین کی بیماری کا سن کر پریشانی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اچھا، میں کرتی ہوں چچی کو فون۔ اچھا، اللہ حافظ۔ اس نے کان سے فون ہٹایا تھا، اب وہ کچھ سوچنے کے سے انداز سے فون کو اپنے ہونٹوں پہ آہستہ آہستہ مار رہی تھی۔ کیا ہوا؟ زرداد نے اس کی پریشان سی شکل دیکھ کر پوچھا۔ بے شک وہ بیٹھا ایسے ہی تھا کہ اس کا کوئی دھیان نہیں، لیکن اس کا پورا دھیان تھا اشال کی باتوں کی طرف۔ دانین بہت زیادہ بیمار ہے، پریکٹیکل بھی نہیں دے سکی، اشال نے پریشان سی شکل بنا کر کہا۔ زرداد کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی، وہ ایک دم خاموش ہو گیا، ایک دم سے بوجھل سا لگا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے سامنے دانین کا اس دن والا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لہرایا۔ اچھا، چائے پیو گے؟ تمہارے بھائی کی بنانے لگی تھی، اشال کچن کی سے آتی آواز سے خیالوں سے باہر لائی تھی۔ بہت مختصر سا جواب دیا تھا۔ دانی، دوا کے لیے تھوڑا سا منہ کھولو۔ دانی سدرا ہلکے سے اس کے گال تھپ تھپا رہی تھی، وہ بے سود ہی پڑی تھی۔ پھر اچانک اس کے لب کچھ بڑبڑا رہے تھے دھیرے سے۔ سدرا نے کان قریب کیا تاکہ اس کی نیم بے ہوشی میں کی ہوئی سرگوشی کو سن سکے۔ جیسے وہ کان اس سے کپکپاتے ہونٹوں کے پاس لے کر گئی تو اس کی آنکھیں ایک دم سے زیادہ کھل گئی تھی، رنگ زرد سا ہو گیا۔ اس کے لبوں سے نکلنے والی آواز زری تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ فاصلے پر کھڑے سکندر نے پوچھا۔ پانی مانگ رہی ہے، سدرا گڑبڑا گئی تھی۔ تو دو نا اسے پانی۔ سکندر جگ سے پانی گلاس میں ڈال رہے تھے اور سدرا اپنی فک ہوتی رنگت کے ساتھ بہت کچھ حقیقت کے برعکس سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں تمہیں اپنی نیل پالش دکھا رہی ہوں اور تم کچھ اور ہی سوچے جا رہے ہو، دیکھ ہی نہیں رہے؟ منسا نے خفا سی شکل بنائی۔
نہیں ایسی بات نہیں۔ زرداد نے لیپ ٹاپ کا رخ تھوڑا اور اپنی طرف موڑا، اپنے پیچھے تکیہ سیٹ کیا اور چہرے پہ زبردستی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ منسا کینیڈا واپس چلی گئی تھی لیکن زرداد کے ساتھ اس کا دن رات رابطہ تھا، سارا دن انٹرنیٹ کے ذریعے پیغامات اور ویڈیو کالز۔ پھر بھی آج تھوڑے اپسیٹ لگ رہے ہو۔ نہ میری تعریف کی، اس نے بڑی ادا سے اپنے بال کندھے سے پیچھے کیے۔ وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی پر اس کا دل آج دانین کی طبیعت کا سن کر بجھا بجھا سا تھا۔ بہت بڑی غلطی کر بیٹھا تھا نادانی میں۔ وہ اس سے کتنی چھوٹی تھی، اس نے کسی بری طرح اسے دھوکہ دیا تھا۔ عمر کی جس دور سے گزر رہی تھی اس کا یوں ٹوٹنا تو بنتا تھا۔ اب اگر اس سے معافی بھی مانگوں تو کس منہ سے؟ زرداد اوکے بائے۔ تم یہ بات ہی نہیں کر رہے مجھ سے؟ منسا نے منہ پھلا لیا تھا۔ وہ پتہ نہیں اسے اپنے اسکول کا کوئی قصہ سنا رہی تھی جس کا ایک لفظ بھی وہ سن نہیں پایا تھا۔ تو دراصل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ زرداد نے ہونٹوں میں زبان پھیری، اس کی آنکھیں بھی بوجھل سی ہو رہی تھی۔ کل بات کریں گے ہاں، اس نے بجھے انداز میں کہا۔ اوکے بیبی، ریسٹ کرو آپ، منسا نے بڑے لاڈ سے کہا اسے۔ وہ ہاتھ ہلا رہی تھی اسے۔ اوکے، اس نے بے دلی سے اسکرین آف کر دی اور تکیے پہ ڈھیر سے گیا۔ دانین تم کیوں اٹھ کے باہر آئی ہو؟ منال اس کی طرف بھاگی۔ آج ہفتوں بعد تو وہ کمرے سے نکلی تھی اور کمزور ہو گئی تھی، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی، لاغر سا جسم لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کچن کی طرف جا رہی تھی جب منال کی نظر اس پر پڑی۔ کچھ نہیں منال، ٹھیک ہوں اب میں، پانی لینے آئی تھی۔ ہلکے ہلکے سے کمزوری کے چکر اسے ابھی بھی آ رہے تھے لیکن اب ہر وقت لیٹے رہنے سے وہ بیزار سی ہو گئی تھی۔ اچھا پھر پانی پی کر میری بات سننا ذرا۔ منال کی آنکھیں کسی انوکھی سی خوشی سے چمک رہی تھی۔ ساری لاتی کچن میں گھس گئی، سدرا اور سمرا سبزی بنا رہی تھی اور ساتھ پتہ نہیں کس کس عورت کے کون کون سے قصے چھیڑ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پانی لے کر آہستہ سے چلتی منال کے پاس واپس آئی۔ منال نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا، پھر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زری سلیکٹ ہو گیا ہے بیسٹ سنگر آف ایئر شو میں۔ منال کی آواز میں خوشی تھی، جوش تھا، ایک دم سے اس کا دل جیسے کسی نے دبوچ لیا تھا۔ اشال کی کال آئی تھی، شام 7 بجے ایکس چینل پہ چلے گا شو۔ منال نے دانتوں میں ہونٹوں کو دبایا۔ اچھا، کسی کنویں سے آتی ہوئی آواز تھی۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجائی۔ میری زندگی میں کانٹے بھر کے خود اپنی زندگی کے پھول چننے نکل گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی لیکن اب قدم بھاری سے ہو گئے تھے، ایسے جیسے کسی نے پتھر باندھ دیے ہو۔ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور خدا پھر بھی انہیں اور نوازتا رہتا ہے، اور کچھ مجھ جیسے ہوتے ہیں جن کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہوتا اور جو ملتا ہے وہ بھی دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ سارا قصور میرا خود کا ہے۔ میرے جیسی بیوقوف لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کچھ تو اپنی عزت تک بھی لٹا آتی ہے۔ اس کا گلا کڑوا سا ہو گیا تھا۔ زرداد نے بھی تو کتنی دفعہ اس کے ہاتھوں کو چھوا تھا نا۔ ہاں ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، پتلے سے ہاتھ، سانولے سے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا تو سب کچھ ہی ختم کر گیا تھا نا، اس کا دل توڑ گیا تھا، اس کی روح چھلنی کر گیا تھا، اس کے وجود کو کراہیت زدہ کر گیا تھا، اس کی آنکھوں کے خوابوں کو نوچ ڈالا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ دھو رہی تھی، اسے گھن آ رہی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ ان کو کتنی بار اس نے چھوا تھا۔ ہنستا ہوگا وہ مجھ پہ۔ ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ باتھ روم کی دیوار کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی